बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग जी, मैं उससे लियाकत आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। जहाँ पे भी है आप उम्मीद करते हैं आपकी खैरियत से होंगे और हमें देख रहे होंगे। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी खैरियत से हूँ, यकीनी तौर पे खैरियत से हूँ, तो आपके साथ बैठा हूँ। जरूरी नहीं है भाई, एंकर्स तो बेचारे अगर खैरियत से नहीं होते तो भी उनको आना पड़ता है अक्सर औक़ात। ये भी है, क्योंकि जो हमारा व्यूअर्स के साथ रिलेशनशिप होता है वो इतना अच्छा होता है कि हम लोगों को वो फिर फर्ज अदा करना पड़ता है कि हमारे जो रोजाना के लोग ऐसे हैं जो हमें प्यार से मोहब्बत से देखते हैं, उनके सामने हाजिर होना पड़ता है। वैसे कल हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपको भी तो इंजरी है, इस वजह से आप यहाँ पे बैठी हैं। अच्छा, वैसे नेचुरली वो बात वही है। देखें, अगर मुझे एक इंजरी के साथ ऑफिस आना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द व्यूअर्स और जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल। अच्छा, एंकर्स का ये होता है कि एंकर्स का अगर फेस ठीक है और तो गला खराब नहीं है, हाँ। तो उनको काम करना पड़ेगा, चाहे उनके हाथ मूव हो रहे हैं नहीं हो रहे, जिस तरह आपका पाँव भी मूव नहीं हो रहा, हाँ। लेकिन आप यहाँ I cannot move but still I'm sitting here and I'm like okay I have to do it। Exactly। तो ऐसे होता है एंकर्स। और शायद बहुत ही कम वैसे पेशे ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ही कोई स्वेयर किस्म की बीमारी के बावजूद आपको काम करना पड़ता है। लाइक मोस्टली लोग छुट्टी ले लेते हैं। एक बार मुझे याद है व्हेन आई गॉट इनटू दिस फील्ड, मीडिया की फील्ड में, जब मैं स्टार्ट में आई थी, तो एक मेंटोर ने बताया कि एक एंकर की एग्जांपल देके कि व्हाइल शी वाज लाइव तो उनको कॉल आई कि उनके फादर की डेथ हो गई है। एंड शी हैड बीन डूइंग द न्यूज़ बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे, और ऐसे लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद वो बाहर निकली और उसके जो फोदगी वगैरह उन्होंने वो सब कुछ देखा। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते हैं जी और टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। सबसे पहले अगर निब्रा, क्योंकि आज अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, तो अच्छी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। रहीम यार खान से ये स्टोरी है, जहाँ पे एक मजदूर की बेटी जिनका नाम है फरखंदा फारूक, उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। भावलपुर इंटर बोर्ड के आर्ट्स ग्रुप के इम्तिहान में 1084 नंबरों के साथ टॉप पोजीशन हासिल की, और ना सिर्फ टॉप पोजीशन हासिल की बल्कि अपने ख़ानदान का, अपनी बरादरी का सर फखर से बुलंद किया। और बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बाद उनको ये मंजिल मिली। अपने गांव से शहर तक का सफ़र, रोज़ाना वो 25 किलोमीटर का सफ़र तय करती थी, और बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन उन चैलेंजेस को बिल्कुल बालाए ताक रखते हुए फरखंदा की लगन और मेहनत ने उसको एक शानदार कामयाबी दिलवाई। और ये मेरा ख्याल है कि हमारे लिए एक स्टोरी है कि जब आपके पास वसाइल ना हो, आपके पास कुछ भी ऐसा ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास मेहनत है, लगन है, तो आप अपने मुकाम को पा सकते हैं। बिल्कुल जी। और फरखंदा को हमारी तरफ से मुबारकबाद। आपने जैसे बताया कि वो 25 किलोमीटर तो सिर्फ वो रास्ता तय करती थी डेली बेसिस पर। इंटरमीडिएट के जो इनके इम्तिहानात थे, जो डिग्री कर रही हैं, मोस्ट प्रॉब्ली दैट्स FA या FSC, क्योंकि आर्ट्स ग्रुप है तो FA दैट मस्ट बी। खैर, वो उनको मुबारकबाद भाई, और सलाम भी कि उन्होंने इतनी मेहनत और लगन के साथ ये कारनामा सर अंजाम दिया है। आगे बढ़ते हैं, आपके साथ मज़ीद स्टोरीज़ भी शेयर करेंगे। मज़ीद स्टोरीज़ ये हैं जी के ऑरेंज लाइन की अगर बात की जाए, मेट्रो की बात की जाए, तो इनमें मुफ्त सफरी सहूलियात देने का फैसला किया गया है। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। मुझे भी है क्या ये अच्छी खबर मेरे लिए भी है। आपके लिए भी? आपके पास तो अपनी गाड़ी है ना। लेकिन जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ऑरेंज लाइन हो गए, मेट्रो, दीगर मेट्रो की अशकाल में जो बसेस मौजूद हैं, और मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करने का फैसला किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने समरी मंजूर करने के लिए काबीना को भिजवाई है बहरहाल। और पंजाब हुकूमत जो है वो बुजुर्गों या फिर स्पेशल पर्सनस जो हैं या फिर स्टूडेंट्स जो हैं उनको पंजाब मास ट्रांजिट मंसूबों में फ्री सफरी सहूलियात देने जा रही है। और मुल्तान और रावलपिंडी मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन जो ट्रेन है उसमें मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अमल दरामद की तैयारी शुरू कर दी है। एंड आई प्रे कि ये जो तैयारी उन्होंने शुरू की है इस पर अमल दरामद हो भी जाए, और जो एटलीस्ट बुजुर्ग हो गए या स्टूडेंट्स हो गए वो मुफ्त सफरी सहूलियात। वैसे एक मसला होता है, अभी तो क्योंकि पैसे हैं 30 रुपए या 50 रुपए, उसके बावजूद आप अगर कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो मेट्रो वगैरह देखने का ही, चलें सफ़र ना किया हो अगर आपने, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होता है कि वहाँ पे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे कहीं सफ़र कर सकता हूँ। अगर मुफ्त हो गया तो फिर तो ये रश और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो साथ ही फिर हुकूमत को ये हल भी पेश करना चाहिए, मे बी बसेस की तादाद बढ़ा दें।
میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا سفر کیا، تو میں جب بھی مجھے صدر جانا ہوتا ہے یا پھر راجہ بازار جانا ہوتا ہے تو میں میٹرو یوز کرتا ہوں. اپنی گاڑی بلو ایریا میں یہاں پہ کھڑی کر دی, اس کے بعد میٹرو کو یوز کیا. لیکن جو یہ آپ نے سجیشن دی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ سجیشن بہت ہی اچھی ہے, لیکن اس میں نا کچھ امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کی جانب سے بھی ہیں جو ان کو کرنی ہے. انہوں نے کر دی ہیں کہ اسپیسیفائڈ ہیں کچھ سیٹس بزرگوں کے لیے ہیں, پھر معذور افراد کے لیے, لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی خواتین کو کسی نے بٹھا دیا یا وہاں پہ بھی ہمیں بچے بیٹھتے ہوئے مل رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو اسپیسیفائڈ اب دیکھیں فار ایگزامپل ایک بس ہے نا, اگر اس میں 5 سیٹس انہوں نے لیٹ سے مختص کر دی ہیں بزرگوں کے لیے, اب وہ 5 کی جگہ وہاں پہ اگر 10 بزرگ آ گئے تو پھر تو وہ پھر یہ کہ حکومت کو جہاں پہ وہ یہ سفری سہولیات کے لیے مفت وہ کرنے کا اعلان کر ہی رہے ہیں, تو ساتھ ہی اس کو بہتر بھی بنائے, کیونکہ ابھی یہ بہتر پوزیشن میں نہیں, ابھی بھی نہیں ہے, تو پھر مفت ہونے کے بعد تو بہت مسئلے ہوں گے. آپ کو کہہ رہی ہیں کہ اگر 2 منٹ بعد بس آتی ہے تو اس کو 1 منٹ بعد آنا چاہیے, 1 منٹ بعد کریں, نمبر بڑھا دیں. پھر اس کے علاوہ جو اچھا عوام کو بھی تھوڑا بہت خیال رکھنا چاہیے, جیسے آپ نے بتایا کہ بچے بیٹھے ہوں گے, بوڑھا آدمی کھڑا ہوگا, تو تھوڑا ایک دوسرے کا ایز اے نیشن بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. انسانیت سب سے پہلے آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اچھی خبریں ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں, کبھی رحیم یار خان کی, کبھی میٹرو بس کی, اور ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ یورپین لانگ رینج ایف کلاس شوٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی شوٹرز چھائے رہے, اور انفرادی مقابلوں میں پاکستانی شوٹرز نے گولڈ میڈلز کے انبار لگا دیے, اور تقریباً یورپین مقابلوں میں پاکستان نے 3 گولڈ میڈل حاصل کیے, 4 سلور اور 4 کانسی کے تمغے حاصل کیے ہیں. اور بڑی شاندار یہ جیت ہوتی ہے. محدود وسائل کے باوجود پاکستان کے نشانے بازو کے پرعزم دستے نے ایک غیر معمولی کارکردگی پیش کی, اور اس چیمپئن شپ میں 18 ممالک شامل تھے, اور اس میں تقریباً 160 حریف باشمول موجودہ جو عالمی چیمپئن ہیں اور قومی چیمپئن ہیں انہوں نے بھی شرکت کی. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تقریباً 9 سے 10 میڈلز پاکستان میں آئے. دیٹ از ویری ویری گڈ. اور ہم جب کھیلوں کی بات کرتے ہیں تو کھیلوں سے ہمیں بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں. آئے دن ہم یا تو کانسی کے تمغے جیت رہے ہیں یا گولڈ کے تمغے جیت رہے ہیں. میرا خیال خبریں یہ پہلے بھی ہوتی تھی, لیکن ارشد ندیم کی جیت کے بعد فوکس زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم گولڈ کہاں پہ جیت رہے ہیں, برانز کہاں پہ جیت رہے ہیں, سلور کہاں پہ جیت رہے ہیں. اور یہ فوکس ہونا بھی چاہیے. ایگزیکٹلی فوکس ہونا بھی چاہیے. اور جب ہمارے گراؤنڈ آباد ہوں گے تو یقینی طور پر ہسپتال ہمارے ویران ہوں گے. اوہ واو, دیٹ واز اے نائس تھنگ. چلیں جی, مزید بھی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے ہماری, موٹر وے حادثات میں زخمی ہونے والے افراد کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر ریسکیو سروس شروع کرنے جا رہی ہے, تاکہ جو متاثرین ہیں ان کو فوری طور پر ان کی مدد کو یقینی بنایا جا سکے. ابھی جو سروس ہے یہ موجودہ 1122 ایمرجنسی ہیلپ لائن کی تکمیل کرے گی. NHA کو روڈ سیفٹی کو بہتر بنانے کے لیے قلیل مدتی اور پھر طویل مدتی حکمت عملیوں پر عمل درآمد کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. اور یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جو اقدام کرنے جا رہے ہیں, 1122 آلریڈی پاکستان کا ایک اچھا شعبہ ہے, اچھا ادارہ ہے. جب کبھی بھی آپ کو کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو ان کا عملہ فوری طور پہ آپ کی مدد کے لیے پہنچتا ہے. سو اگر اس کو مزید ہم لوگ میں یہ کہوں گی کہ مزید اس میں ٹیکنالوجی انوالو کر لی جائے یا عملے کو بڑھا لیا جائے, مطلب کسی قسم کے بھی اسٹیپس اس کی بہتری کے لیے لیے جاتے ہیں, سو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہیلی کاپٹر سروسز اگر آ جاتی ہیں تو یہ تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا, کیونکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے جہاں پہ کوئی آپریشن ایسا کرنا پڑتا ہے جس میں ہیلی کاپٹر کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں میں تو کریڈٹ دینا چاہوں گا ڈاکٹر رضوان کو, جو کہ اس آپریشن کے ڈے فرسٹ سے ہیڈ ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک ہیلی کاپٹر سروس سٹارٹ کی تھی, جس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا تھا کہ میاں والی سے ایک مریض کو راولپنڈی شفٹ کیا گیا تھا. اب اسی کو دیکھ کے NHA کو بھی یہ میرے خیال ہے اپنے مائنڈ میں انہوں نے بٹھایا ہوگا کہ ہمیں بھی ایک بہت بڑا روٹ ہے ان کا, موٹر ویز کا روٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور کچھ ہی عرصے میں یہ کراچی تک مکمل ہو جائے گا. تو اس روٹ میں اگر ہیلی کاپٹر ہو جائے تو آپ کی جو طبی سہولیات ہیں وہ میرے خیال ہے بر وقت ہو سکتی ہیں. اور ہیلی کاپٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم سے وہ کسی بھی جگہ پہ موٹر وے اتنا بڑا تو ہوتا ہے کہ وہ لینڈ بھی کر سکتا ہے اور طبی سہولیات کو بہتر بھی کر سکتا ہے, اور یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے. اور ہم جب بات کرتے ہیں ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کی یا ہیلتھ کے سیکٹر کی, تو اس میں اس طرح کی چینجز آنا یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی بڑے لیول پہ چینجز آتی ہیں. اور پاکستان گورنمنٹ چاہے کر رہی ہے, چاہے پنجاب کر رہی ہے, KPK کر رہی ہے, سندھ کر رہی ہے یا پھر بلوچستان کر رہی ہے, ہمیں سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو بھی اس طرح کے قدم اٹھائے گا وہ میری فلاح و بہبود کے لیے, آپ کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوں گے. جی بالکل. آگے بڑھتے ہیں جی, اور آگے بڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں ایک اور اچھی خبر. اچھا نبرا, آپ مجھے بتائیے کہ اردو بازار آپ کبھی گئی ہیں؟ یس. اچھا, اور اردو بازار کی آپ کو کوئی تاریخ پتہ ہے کہ کتنا پرانا ہے؟ اب آپ بتائیں گے نا ابھی برے صغیر کی, جو مجھے تو پتہ ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا ایکسپلین کریں. سب سے پہلے تو میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دوں کہ اردو بازار ہر جگہ پہ موجود ہے. راولپنڈی میں بھی موجود ہیں, کراچی میں اردو بازار موجود ہے, پھر اس کے بعد لاہور میں موجود ہے,
اور یہ انڈیا میں بھی موجود ہیں. اور صرف کراچی کے اردو بازار کی بات کی جائے, اس کی تاریخ کی بات کی جائے, تو یہ برصغیر کے قدیم ترین کتابوں کے بازار میں سے ایک ہے, اور یہ اتنا زیادہ قدیم ہے کہ یہ اپنے آپ میں تاریخ ہے. اور مغلیہ سلطنت کی اگر بات کی جائے تو اس زمانے سے اردو بازار کی تاریخ شروع ہوتی ہے, اور بر صغیر کی تمام تر تاریخ کے متعلق یہاں پہ کتب آپ کو مل جائیں گی. اور اردو ادب اور تاریخ کے وسیع ذخیرے کے لیے مشہور یہ تاریخی بازار صدیوں سے ثقافتی اور فکری مرکز بن چکا ہے, اور اس کی میراث اس خطے کی گہرائی, ادبی روایات اور تاریخی اہمیت کی عکاسی کرتی ہے. اور اردو بازار میں تو ویسے سوچ رہا تھا کہ شاید یہ پاکستان بننے کے بعد بنے, لیکن آج جب یہ سٹوری مجھے دیکھنے کو ملی تو میں نے کہا کہ واو, میں 2-3 اردو بازاروں میں تو میں بھی گیا. مغل امپائر کو بڑے اچھے انداز میں یہ اس کی عکاسی کرتا ہے. پھر جو ہماری پرانی روایات ہیں, ہماری ہسٹوریکل ویلیوز ہے, امپورٹنس ہے, سگنیفیکنس ہے, اس کو بڑے اچھے طریقے سے یہ اس کی عکاس کرتا ہے, اس کی عکاسی کرتا ہے, سوری اس کا عکاس ہے یہ. تو اور ہمارا بہت قیمتی احساس ہے اردو بازار کو ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, اور یہ جو کراچی کا اور دہلی کا اردو بازار ہے, یا پھر جتنے بھی اردو بازاریں ہیں, تو سارے یہ ہماری میوچل روایات کو بھی شیئر کرتا ہے. ڈیفینیٹلی اس وقت برصغیر ہندو اور مسلمان, جو پاکستان اور انڈیا ہے نا, آپ جتنا مرضی الگ کر لیں, لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کے روایات کھینچتے چلے آ رہے, کیونکہ ہم ایک ساتھ ہی رہے, وہ سب تاریخ جو ہماری ہے اس کے مطابق. تو اردو بازار آپ جیسے, ہاں کھانے ہمارے کھانے, بلکہ جو جی اسپائسز جو ہم نے اصل میں خریدے ہیں, ایک طرح سے میں یہ کہوں گی, وہ ہم نے ہندوستان سے ہی خریدے, کیونکہ جو مسالے جات وغیرہ سے لے کے آئے تھے, ساتھ ہی تو ہوتے تھے. خریدا میں نے اسی لیے کہا نا, خریدا مطلب ہم نے ان سے لیا, وہاں سے ادھر آگے مسلمان, اس طرح ہوا, کچھ ہندو یہاں سے ادھر چلے گئے, کچھ مسلمان وہاں سے ادھر آگے, تو ہمارے کھانوں کا ہے وہ سیم ہے. وہ جو اسپائسز کا استعمال جس انداز میں وہ کرتے ہیں, وہ ہمارے آباء و اجداد نے وہ ہندوستانی معاشرے میں رہتے ہوئے ہی کافی حد تک اس کو جو ہے وہ ہم لوگوں نے اپنے اندر جذب کر لیا اس کو. بالکل ایسے ہے. اور اسی طرح جو بہت زیادہ آپ نے کراچی بریانی دیکھی ہوگی, کراچی کی بریانی تو بہت زیادہ اسپائسی ہوتی ہے, لیکن آپ ممبئی بریانی کھا لیں تو آپ کراچی بریانی بھول جائیں گے. تو کافی زیادہ چیزیں مماثلت رکھتی ہیں. وہ بریانی کھانے کا کوئی اتفاق ہوا نہیں, لیکن میرے خیال میں نے سنا کافی اس کے بارے میں. آپ ویسے آپ کا دل کرتے ہیں اتنی اسپائسی بریانی کھانے کا؟ ویسے جب اگر کراچی جائیں تو کھاتے ہیں, کیونکہ کراچی کے وہ سوغات ہیں. اسی طرح اگر دہلی جائیں یا پھر ممبئی جائیں تو ممبئی جا کے وہاں پہ بھی کھائیں گے, کیونکہ وہاں کی وہ سوغات ہے. تو سوغات کھانا تو فرض ہوتا ہے. یہاں پہ جو آتا ہے اس کو ہم پھر آپ کو پتا ہے پلاؤ کباب کھلاتے ہیں, پلاؤ سیور کھلاتے ہیں ہم اس کو. چلیں جی, پاکستان میں تیار کردہ 25 زبانوں کو سمجھنے اور جواب دینے والے چیٹ باٹ روبوٹ رہنمائی کے لیے تیار ہو چکے ہیں. ہمارے یہ نئے روبوٹس تیار ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے لیس یہ جو روبوٹس ہیں, یہ داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی اور ضیاء الدین یونیورسٹی کا یہ ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے, جسے نور پاکستان کا نام دیا گیا ہے. اور یہ جو باٹ ہے اس کو نومبر 2024 میں ہونے والی دفاعی ہتھیاروں کی ایک نمائش ہوگی, آئیڈیاز اس کا نام ہے, اس میں یہ باضابطہ طور پر پیش کیا جائے گا. اور یہ جو نور پاکستان مصنوعی ذہانت سے لیس ایک دماغ کی طرح کام کرے گا, جو کہ ایک سے زائد زبانیں سمجھنے اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. 25 پرٹیکولرلی اس میں خاص طور پہ ٹو بی ویری پریسائز اس میں یہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے زبانیں. دیٹ از ویری گڈ. کل ہم نے اے آئی کا سیگمنٹ بھی کیا تھا, اور اے آئی کے سیگمنٹ میں ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں, لیکن آج ہی ہمارے پاس اس طرح کی خبر آ گئی کہ 2 یونیورسٹیز مل کے انہوں نے 25 زبانوں کا سمجھنے والا ایک روبوٹ تیار کیا ہے. سمجھتا بھی ہے, بولتا بھی ہے, اور ڈیفینیٹلی دیٹ ول بی اے ویری ویری گڈ فار پاکستان. اور اے آئی میں ہم جتنا جلدی اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں نمرا, وہ بہت ہی اچھا ہوگا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم آئی ٹی میں بہت پیچھے رہ گئے تھے. آئی ٹی میں انڈیا ہم سے بہت زیادہ آگے چلا گیا. وہ اب گوگل کے سی ای او کو دیکھ لیں یا کسی بڑی کمپنی کے سی ای او کو دیکھ لیں, ان کا تعلق انڈیا سے ہوتا ہے. لیکن اب اے آئی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی ہم گرو کریں, ان کو کمپیٹ کریں, وہ زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ اے آئی میں ہم گرو کریں گے تو وہ ملک کی معیشت کے لیے, پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں, پھر انتظار کر لیتے ہیں ہم نومبر کا, اور آئی ایم ایکسائٹڈ فار نور پاکستان. آگے بڑھتے ہیں جی, اگلی سٹوری بھی بڑی زبردست ہے. جرمنی میں پہلی الیکٹرک ٹرین کا آغاز ہو چکا ہے, اور یہ ٹرین کا آغاز ٹیسلا نے کیا. ٹیسلا کی پہلی الیکٹرک ٹرین سروس گیگا ٹرین نے جرمنی میں کام کرنا شروع کر دیا, جو کہ پائیدار نقل و حمل کے ایک نئے باب کی نشاندہی کر رہا ہے. جرمنی کے دارالحکومت برلن میں گیگا فیکٹری کے ملازمین کے لیے ٹیسلا کی یہ الیکٹرک ٹرین سروس کا آغاز ہو چکا ہے, اور یہ بہترین ماحول فراہم کرتی ہے, جس کا مقصد وقت کی پابندی
اور مسلسل افرادی قوت کی دستیابی کو یقینی بنا کر سپلائی چین کو بہتر بنانا ہے. سو ٹیسلا ونس اگین ماحول دوست ایک اقدام کر رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ الیکٹرک کاریں سب سے پہلے انہوں نے بنائی تھی, اس کے بعد وہ کاریں پوری دنیا میں مشہور ہوئی, پھر چائنا میں بننا شروع ہوئی, پھر جاپان میں بننا شروع ہوئی, اب یہ الیکٹرک ٹرین کا رواج انہوں نے شروع کر دیا. اور یہ صرف ابھی تک تو انہوں نے جو یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے نمرا, یہ صرف ایک فیکٹری کا ایکسپیریمنٹ ہے. ایک فیکٹری سے ٹیسلا نے یہ کیا ایکسپیریمنٹ, لیکن پاکستان میں یہ پہلے ہو چکا ہے. پاکستان میں الیکٹرک ٹرینز کا ایکسپیریمنٹ ہوا, وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کے پاس بجلی کی کھپت ہماری کچھ زیادہ ہے اور پیداوار کم ہے, اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو وہ بند کرنا پڑا. انڈیا میں ہو رہا ہے یہ پروجیکٹ, دیگر ممالک میں بھی ہو رہا ہے یہ پروجیکٹ, لیکن ٹیسلا نے لیکن ابھی ٹیسلا نے کیا ہے تو انفرادیت بہت زیادہ ہوگی, اس میں انفرادیت بہت زیادہ ہوگی. آپ جو پاکستان میں الیکٹرک ٹرینز کی بات کر رہے ہیں, وہ جو لاہور سے کھانے وال چلتی تھی اور بھی روٹ پہ چلتی تھی نا, وہ اوپر سے بجلی اس کو پرووائڈ ہو رہی ہوتی تھی. اس ٹرین کے اوپر ہمیں کوئی بجلی کا کھمبا نظر نہیں آ رہا, اس میں انہوں نے کچھ اور سسٹم کیا ہے, اس وجہ سے پوری دنیا میں ٹاکنگ ٹاؤن بنا ہوا ہے. یہی میں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ نیا نہیں ہے سچ, لیکن ان کا انداز بہت ہی نیا ہے, ٹیکنالوجی نئی ہے. ٹرین آپ کو بالکل بلٹ ٹرین کی طرح نظر آتی ہوگی. اگر اس کی اور ہم اسپیشلز میں جائیں نمرا, تو ہمیں اس میں سپیڈ شاید زیادہ نظر آتی ہو, ہمیں اس میں کمفرٹ شاید زیادہ نظر آتی ہو, اس وجہ سے یہ اسٹوری پوری دنیا میں بہت ہی زیادہ مشہور ہوئی ہے. چلیں جی, یہاں پہ پھر ہم نے کچھ اسٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں, یہاں پہ ہم شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی ایک بریک, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. جی ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں سب کی سوچ میں. کل کا دن انتہائی اہم رہا, کچھ پازیٹیوٹی ہمیں نظر آئی پارلیمنٹ سے. اسپیکر قومی اسمبلی کی حکومت اور اپوزیشن میں میثاق پارلیمنٹ, چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز ان کے سامنے آئی. اسپیکر ایاز صادق جو ہے انہوں نے کہا کہ قیادت اکٹھی بیٹھے یا نہ بیٹھے, اراکین پارلیمنٹ تو اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں, جس پہ ہم لوگ اگری بھی کرتے ہیں. ہم لوگ ہمیشہ اپنے پروگرامز میں آپ کسی بھی اینکر کو سنیں, اگر کسی بھی صحافی کو بات کرتے سنیں, وہ یہی کہتا دکھائی دیتا ہے کہ چارٹر آف پارلیمنٹ پہ سب کو اکٹھے ہو کے بیٹھنا چاہیے, پارلیمنٹ کے تقدس کے لیے سب کو ایک ٹیبل پہ ہونا چاہیے. بہرحال جی پارلیمنٹ کے وقار کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا, یہ کہنا ہے ایاز صادق صاحب کا. ہم بیٹھ کر چارٹر آف پارلیمنٹ سائن نہیں کر سکتے, یہ سوال بھی کیا انہوں نے. جو بانی پی ٹی آئی نے کیا, اگر وہی کریں گے تو کل ہم بھی جیل میں ہوں گے, یہ کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں ان کا جو خطاب تھا اس کے دوران. اور چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ آپ کا لیڈر کچھ عرصے کے لیے جیل میں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کا کیس آپ میرٹ پر لڑیں. میثاق معیشت کے اگلے دن ہی سازشیں شروع ہوئیں, یہ کہنا ہے افتخار چودھری کا, ان کے ذریعے سازش کی گئی. جی ہاں, اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تیمور ملک صاحب, جو کہ وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. سب سے پہلے تیمور صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے کل کی جو پوری کارروائی ہے پارلیمنٹ کی, اگر اس کو دیکھا جائے تو مجھے حکومت بھی اور اپوزیشن بھی, خاص طور پہ پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو ایک ہی پیج پہ نظر آئے ہیں. سب پارلیمنٹ کے تقدس کی بات کر رہے ہیں, سب چارٹر آف پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. آپ کل کے اجلاس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو اب کل ٹی وی شوز پہ بھی یہ بات ہوئی ہے, جو دوسری پارٹیز کے ممبران بھی موجود تھے ارکان پارلیمنٹ, وہ یہی کہتے تھے کہ جی جس طرح گرفتاریاں ہوئیں ایک مقدس ایوان کی حدود کے اندر سے, وہ قابل مذمت ہیں, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس پہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اسپیکر نے باتیں, اور دوسرے ایوان میں دوسری پارٹیز نے باتیں بہت کی ہیں, لیکن اسپیکر نے صرف 4 جو جونیئر موسٹ وہاں پہ ان کے آفیسرز تھے یا نمائندے تھے, ان کو معطل کیا ہے, وہ بھی ود پے, اور مزید کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اس وقت کچھ سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو معطل کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ بیرسٹر گوہر نے بھی اسی بات کا اس کی طرف اشارہ دیا کہ آپ ان افسران کو معطل کرنے کے بجائے جو روٹ کاز ہے اس کو پکڑے اور اس کی طرف جائیں. ایبسلیوٹلی, ساری قوم نے دیکھا, آپ کے چینلز نے دکھایا کہ نہیں, سوشل میڈیا نے تو پورے نے دکھایا کہ کس طرح نقاب پوش جا کے پارلیمان میں سے اتنے سارے ممبران پارلیمنٹ کو باہر لے کے چلے جاتے ہیں. رول 106 ہے نیشنل اسمبلی کے رولز کا, جو یہ کہتا ہے کہ nobody can be arrested from the presence of the national assembly without the approval of the speaker. یعنی کہ اسپیکر کی مرضی کے بغیر آپ کسی رکن پارلیمنٹ کو پارلیمان کے پارکنگ لاٹ سے بھی گرفتار کر کے نہیں جا سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں اسپیکر کو معلوم تھا؟ اسپیکر نے اگر سسپینڈ کیا ہے, اور اسپیکر کے عملے نے سی ڈی اے کو بھی لیٹر لکھا ہے کہ آپ بھی سسپینڈ کریں ان لوگوں کو جنہوں نے بجلی بند کر دی پارلیمان کی,
बिजली बंद करने का मकसद क्या था? कैमरे ना चलें, वो पहले ही नहीं चलते, कभी उनका हमारे तक तो जो खबरें पहुंची वजीर आजम तक को भी पता नहीं था कि ये क्या होने जा रहा है। अपरेंटली जिस तरह निम्रा कह रही है, वजीर आजम हाउस में भी, इवन प्रेसिडेंट हाउस में तो एक पार्टी चल रही थी जिसमें एक शाइया था, जिसमें सारे लोग मौजूद थे, किसी को पता ही नहीं था। और जब अली मोहम्मद खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस में ये बात की तो अयाज सादिक ने हैरानगी का इजहार किया। अयाज सादिक साहब फोन नहीं देखते हैं अपना, कि उनको नहीं पता चला कि सारी रात क्या तमाशा लगा। बात यह है कि देखें, हम ये बात करते हैं कि जी दरख्त मजबूत होना चाहिए, शाखें खुद ही फिर मजबूत हो जाएंगी, तो जमहूरियत का दरख्त जो है वो पार्लियामान से शुरू होता है। आप पार्लियामान को मजबूत नहीं करेंगे और अपने जो राइट्स हैं और अपनी जो अथॉरिटी है वो सीड करते जाएंगे, तो फिर जाहिर है फिर आप ईवान भी उसी तरह कमजोर। मेरे ख्याल में तो उन्होंने शाखों को ही काटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन को आपने निकाल दिया या उसको मुअत्तल कर दिया, रूट्स की तरफ तो कोई गया ही नहीं मेरे। तो स्पीकर साहब का चलें इतना कर लेना खुशाइंद है, लेकिन ये मुकम्मल काम नहीं है। बात तो ये है कि मुकम्मल काम करें। ये तो वही है कि कोई पुलिस का भी वाकया होता है तो वो कांस्टेबल को मुअत्तल कर देते हैं, आईजी डीपीओ को कुछ भी नहीं होता है। तो ये हमारे अनफॉर्चुनेटली एक ब्यूरोक्रेटिक कल्चर का हिस्सा बन गया, लेकिन पार्लियामान में ये नहीं होना चाहिए। ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामान में है, चाहे इस वक्त आधी से ज्यादा फॉर्म 47 की है, लेकिन उनको कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ठीक हो गया, लेकिन उस पे आपकी जमात क्या फिर प्लान कर रही है? आप लोग क्या प्लान हम रिट करने जा रहे हैं जी। जो अरेस्ट हुई वो अनलॉफुल थी। ओके, हम चाह रहे हैं कि उनको काला दम करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसके अलावा अथॉरिटीज को डायरेक्ट करे टू इन्वेस्टिगेट द रूट कॉज, और ये हुआ कैसे। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब मुझे ये लग रहा है कि कन्फ्रंटेशन आपकी सामने सामने हो चुकी है। कल उमर अयूब साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो वो ये कहते हुए नजर आए कि डीजी इंटेलिजेंस जितने भी हैं, मतलब आप उसमें किसी भी एजेंसी को ले सकते हैं। उन्होंने कहा डीजीज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हेड्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर खान साहब में कहते हुए नजर आए कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ धोखा कर दिया। सो ये कन्फ्रंटेशन तो मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है, कम होती हुई तो किसी भी सूरत नजर नहीं आ रही। देखिए, जिसके पास ताकत होती है पारा भी उसी ने कम करना होता है। हमारे पास तो ताकत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो अवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हम अगर कोई बात नहीं करते तो आप अवाम में जाके देख लें। मैं खुद जाहिर है एक हल्के से फॉर्म 45 पे इलेक्शन जीता हुआ हूँ, लेकिन आप अवाम में जाएं तो अवाम की आपसे एक्सपेक्टेशन है। मकबूलियत नहीं है ना, अवाम की नब्ज नहीं देखी जा रही है इस वक्त, बल्कि मकबूलियत है, कबूलियत नहीं। कबूलियत नहीं है, ये बेहतर अल्फाज हैं। तो बात यह है कि कौन कॉन्फ्रंटेशन चाहता है? मतलब मेरे जैसे वकील तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। मतलब हम सब सारे इदारे हमारे पाकिस्तान के हैं, हमारी टैक्स की तनख्वाहों पे चलते हैं, हम सब एक कौम है। लेकिन बात यह है कि जब आप सादुल्लाह बलोच MNA के मुश्तरका घर, जो उनके नून लीग वालों के रजब अली बलोच के घर के साथ जो उनका मुश्तरका अहाता है, वहां से उनकी बेगम, बेटी और खाला को ले जाएंगे, फैमिली मेंबर्स को, खवातीन को, बगैर किसी वजह के आप उनको ले जाएंगे। और फिर अब शायद सुबह उनको छोड़ दिया गया है और पता चला है कि सादुल्लाह बलोच अब खुद गायब हैं इस वक्त। तो ये अगर आईनी तरमीम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और किसी तरह ये चाह रहे हैं, जो कि गैर कानूनी होगा, कि हमारी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कुछ मेंबरान पार्लियामेंट जो इमरान खान के नाम पे वोट लेके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट लेके पार्लियामान में आए हैं, उनसे अपनी तरफ आईनी तरमीम में वोट डलवा लेंगे, तो फिर इस सारी सिचुएशन के बाद रह क्या जाता है? अच्छा, वैसे ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर क्या कर रहे हैं? उनकी किसके साथ मीटिंग हुई थी इतनी तवील? वैसे तो उन्होंने बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग थी। आप पार्टी के अहम रहनुमा हैं, आप वकला में से शामिल हैं, आपको पता चला होगा कुछ ना कुछ कि क्या बातचीत हुई? जो वजीर आला का मौक़िफ़ है जी, जाहिर है पार्टी तो उसी मौक़िफ़ के साथ है। अच्छा। उन्होंने ये बात बड़ी क्लियर की है कि वो एक सूबे के वजीर आला हैं, उन्हें कोई हब से भेजा या गिरफ्तार करके नहीं रख सकता। उनकी जो भी मामलात थे उसके ऊपर तवील एक मीटिंग थी, और इन मीटिंग में जाहिर है फ़ोन शोन साथ नहीं होते, जैमर्स भी लगे होते हैं कई दफ़ा, और कोई गैर मामूली बात भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, बिल्कुल डबल रोल प्ले कर रहे हैं कहीं पे। मेरा ये बात कर रही हूँ, रिपोर्ट्स ही आ रही है कि उन्होंने वहाँ पे जाके माफी मांगी है, बाहर वो कुछ और होता है, फिर इमरान खान के साथ भी उनका जिनसे माफी मांगी है फिर उनको चाहिए वो माफी आम कर दें, यानी कि वो बताएं। अब हमारे तो कहा है कि आप हमारे सामने तो दिल से माफी मांगे, ऐसा कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया जिससे भी उनकी मुलाकात थी। हमारे सामने जो मौक़िफ़ आया है वो तो वही है जो वज़ीर आला ने बात की है, और वो बड़ी उन्होंने क्लियर की है। कौन सी वाली बात? कि उनको किसी हब से भेजा या गिरफ्तार नहीं किया गया था, वो एक मीटिंग में थे। अच्छा, मीटिंग और वहां से निकले हैं और उसके बाद वो बात कर रहे हैं। और जो बातें, लेकिन देखें अब जो उसके बाद से खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में हो रही हैं, तो
آپ ان کا کانٹینٹ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عوامی لیڈر اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں کسی. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یا آپ کے ناظرین کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ نہیں, بٹ بھرپور تقریریں ہو رہی ہیں اور پارلیمان کا انہیں سینکٹیٹی کے اندر ہو رہی ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں اور جو جس قسم کی وہ باتیں بتا رہے ہیں مطلب وہ. لیکن گنڈاپور صاحب نے سٹیج پہ جو باتیں کی وہ کرنی چاہیے تھی. دیکھیں تقریر کا ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مجھ جیسے کئی لوگ جو ہیں وہ اور طرح بات کریں گے, ٹھیک ہے, کچھ لوگ ان کا انداز بیان مختلف ہے, اور وہ علی امین صاحب کے بارے میں تو ویسے ہی مشہور ہے کہ وہ ایک جوشیلی تقریر کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے شیر افضل مروت صاحب بھی اکثر جوشیلی تقریر کرتے ہیں. تو بالکل طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے, لیکن جو انہوں نے باتیں کی صحافیوں کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی وہ درست تھی جنرلی. اس میں سے دیکھیں اس کے اوپر تو پارٹی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب اور چیئرمین بیرسٹر گوہر, انہوں نے پارلیمان میں صحافی تنظیموں سے صحافیوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جس تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں اس تناظر میں بات نہیں کی گئی ہوگی, اور اگر آپ کو دکھ ہوا ہے اس بات کے اوپر تو ہم معذرت کرتے ہیں. سر مجھے ٹھیک ہے صحافیوں سے معذرت ہو گئی, بیرسٹر صاحب کی جانب سے ہوئی, عمر ایوب کی جانب سے ہوئی, لیکن ایک طرف صحافیوں سے معذرت لیکن اسٹیبلشمنٹ سے معذرت نہیں کرنے, ٹھیک ہے, پھر مذاکرات بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرنے. پھر آپ نے سٹارٹ میں بات کی کہ پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا, پارلیمان والوں سے تو آپ مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتے. نہیں دیکھیں یہ بھی تاثر غلط ہے کہ پارلیمان کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے. ہم پارلیمان سے باہر نہیں بیٹھے ہیں, ہم پارلیمان میں موجود ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ممبران کو پی ٹی آئی ریکگنائز کریں جیسے سپریم کورٹ کہہ چکی ہے. یہ تو ابھی اس میں سے 41 کو ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن پی ٹی آئی کا نہیں کر رہے. پہلے وہ ایس آئی سی تھے سارے چلیں, اب 39 پی ٹی آئی ہیں, 41 کو ابھی تک انہوں نے درمیان میں چھوڑا ہوا ہے شاید کسی اپنے مقاصد کے لیے. لیکن دیکھیں ہم یہ کہتے رہے کہ پارلیمان کی کمیٹیز فعال کریں. انہوں نے بجٹ کے بعد فائنانس کمیٹی اور دوسری کمیٹیز تشکیل دی, ابھی پچھلے مہینے میں کمیٹیز بنی ہیں. اس کمیٹی میں ان کے ممبران بھی ہیں دوسری پارٹیز کے اور ہمارے ممبران بھی ہیں. وہ فورن افیئرز کی کمیٹی ہے, نیشنل سیکیورٹی کی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی ٹیلی کام کی ہے, جس معاملے کی بھی ہے ان کمیٹیز کا ہم حصہ ہیں. ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو ملک کی خاطر جو پارلیمان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں اور اپنا حوصلے کے ساتھ کر رہے ہیں. ظاہر ہے میرے جو فارم 47 والے ہیں وہ تو چیئرمین سینٹ بن گئے, لیکن کئیوں کے وہاں پہ موجود ہیں پارلیمان کے اندر جن کے خلاف الیکشن پٹیشنز چل رہی ہیں, وہ بھی نہیں چل رہی ہیں. تو ان کے اوپر بھی پنجاب میں ایک سٹے ہوا ہوا ہے, وہ معاملات آگے نہیں چل رہے, وہ ریٹائرڈ ججز کو لگانا چاہتے ہیں الیکشن ٹریبیونلز کے لیے. تو حکومت تو ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے. وہ بات آ کے تقریر فلور آف دا پارلیمنٹ اور کرتے ہیں, لیکن جو ان کے ایکٹس ہیں وہ بڑے مختلف ہیں. وہ نہ الیکشن ٹریبیونلز کے تھرو مینڈیٹ چوری کے اوپر فیصلے چاہتے ہیں, وہ اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی مرضی کے بغیر, اسپیکر کی مرضی جو حکومت کی طرف سے نامینیٹڈ اور الیکٹڈ ہیں, ان کی مرضی کے بغیر پارلیمان میں رات کو دروازے کھلیں, نقاب پوش اندر جائیں, ممبران پارلیمنٹ کو لے جائیں, لائٹیں بند ہو جائیں. مطلب یہ کیا اسپیکر آ کے کہیں کہ یہ کیا ہوا, اور پھر سب سے جونیئر 4 لوگوں کو آپ, غریب لوگوں کو آپ معطل کر دیں. اچھا ایک اور بات بتائیں کہ آپ کی جماعت کا شروع سے ہم لوگ ہمیشہ ہر چیز پہ یو ٹرنز تو دیکھتے رہتے ہیں, دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی سامنے آتے ہیں, لیکن کبھی آپ لوگوں کے مذاکرات کے لیے بڑی لینینسی شو کرتے ہیں آپ لوگ, کبھی آپ لوگ بڑے سٹبرن ہو جاتے ہیں, کبھی مختلف طرح کے بیہیویئر سامنے آتے ہیں. ابھی عمران خان کا بھی دیکھیں اگر تو انہوں نے بڑی ہی اٹل انداز میں کہہ دیا کہ کوئی مذاکرات نہیں کرنے, دھوکہ ملا یہ وہ. اس سے پہلے 10 روز پہلے دیکھ لیں تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا. تو یہ بیسڈ آن ایموشنز ہوتا ہے عمران خان جو کرتے ہیں, یا پھر وہ پراپر پلاننگ ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی پالیسی ہوتی ہے, کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ واقعات سے آپ اپنا ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں نا, جو آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے, جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں. جب آپ سے کوئی بات کرنے والے ایکشنز دکھائے, پھر میں کہوں گا کہ طاقت جس کے پاس ہے تو برڈن بھی اسی کا ہے, رسپانسبلٹی بھی انہی کی ہے ٹو ایز اپ تھنگس. اب یہاں پہ لیکن آپ اس پارٹی کے جماعت کے اہم ترین اراکین کو, ارکان پارلیمنٹ کو آپ اٹھا کے لے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پارٹی کا لیڈر کیسے رہے, بیس آف انسیڈنٹس یا پھر ایموشنز بھی ہو سکتا ہے. بات یہ ہے نا کہ اگر حالات صحیح کرنے ہیں تو اس حالات صحیح کرنے میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر سے خواتین کو اٹھا کے لے جائیں, آپ ارکان پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ سے اٹھا کے لے جائیں. مطلب پھر یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, یعنی کہ یہ چند ہزار چند لاکھ والی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. عمران خان جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں ابھی میرے اس بیان سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟
بالکل پالیسی کے مطابق ہی کرتے ہیں یا پھر وہ صرف اپنے ایموشنز کو زیادہ سامنے یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں پارٹی کے چیئرمین لیول کے اوپر ایموشنز تو اتنے نہیں لیکن ایشوز کے اوپر بات ہوتی ہے نا. اب وہ اس کے اوپر اگر کوئی پوزیشن نہ لیں تو وہ عوام ان کو کیسے دیکھے گی؟ ہم باقی جو ممبر ہیں پارٹی کے یا اراکین پارلیمنٹ ہے وہ کیسے دیکھیں گے کہ یہ کیسا لیڈر ہے کہ اگر آپ کے اراکین پارلیمنٹ کو اٹھا کے لے کے جایا جا رہا ہے, گھر کی خواتین کو لے کے جایا جا رہا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہے, تو مطلب یہ اپنی سہولت کے لیے ہوگا نا. پھر لوگ یہ کہیں گے کہ وہ خود باہر آنا چاہتے ہیں تو شاید اس لیے کوئی بات نہیں. سمجھتے نہیں ہے کہ فیض حمید کے گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی بہت بیک فٹ پہ ہے؟ میرے خیال میں اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک دم سے نا ایک فیصلہ آیا تھا, پی ٹی آئی کی جیت اس کو مانا جاتا تھا, پھر اگلے ہی دن فیض حمید صاحب کو گرفتار کر دیا گیا اور اس کے بعد سے ایک ڈاؤن فال سٹارٹ ہو رہا ہے. جو جب باتیں مذاکرات کی طرف جا رہی تھی وہ نہیں ہو رہی. دیکھیں اس پہ ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے, پارٹی کے بانی چیئرمین کا بھی کلیئر موقف ہے, چیئرمین کا بھی, کہ یہ جو معاملہ ہے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. اس کا ہمارے سے ایز پارٹی کوئی لینا دینا نہیں ہے. فوج کا ایک اپنے آفیسرز کے بارے میں اور سابق آفیسرز کے بارے میں ایک طرز عمل ہے, قواعد ہیں, اس کے تحت وہ اگر کوئی انکوائری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو وہ کریں. اس کا پارٹی سے تو کوئی, عمران خان سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اگر تعلق بنانے کی کوشش, یہ جو افواہیں آتی ہیں یہ تو مفروضے ہیں. لیکن ملک صاحب ڈیسپریشن تو ہے بہت زیادہ, بیانات بدل رہے ہیں, تضادات آ رہے ہیں جیسا نمرا کہہ رہی ہیں. نہیں میرا نہیں خیال جی. دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ تضادات آ رہے ہیں حالات کی وجہ سے. آپ جس طرح کی سچویشن آپ کریٹ کریں, اسی لیے میرا وہ سوال بڑا پریسائز تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے اصل میں, کیا کریں گے آپ. مطلب وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ عوام کے ووٹ پہ آئے ہوئے ہیں, آپ عوام سے لنکڈ ہیں, تو عوام کو کے جذبات کو بھی آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے پارٹی کے ممبران کے جذبات کو دیکھنا ہے, اسی کے اوپر فیصلے کرنے. اگر حالات سازگار ہوتے ہیں تو بالکل بات چیت ہو سکتی ہے. کل کچھ جرنلسٹ کا میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے یہ بھی بات کی ہوئی تھی کہ یہ ساری شرارت جو ہے یہ حکومت کی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ حالات سازگار ہوں, کوئی میدان میں بات چیت کی جگہ بنے, بیکاز پھر ان کا بوریا بسترا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ بینیفیشریز ہیں آف دا اسٹیٹس کو, آف دا سسٹم آف فارم 47, تو وہ نہیں چاہتے کہ یہاں سے کوئی بھی راستہ کسی اور طرف نکلے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جوڈیشل پیکج سے متعلق پاکستان تحریک انصاف, یہ بہت اہم چیز ہے جی. جوڈیشل پیکج دیکھیں, عدالتی اصلاحات کون نہیں چاہتا, ہم سب چاہتے ہیں. ہم پاکستان میں رول آف لا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف تو بنی ہی انصاف کے نام کے اوپر ہے, لیکن جس طرح اور جس وقت یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ تو سب کے آگے آیا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں. جلسے سے ایک دن پہلے آپ ایک ایسا قانون پاس کر دیتے ہیں جہاں پہ آپ کو 3 سال سے 10 سال کی سزا دینی پڑتی ہے, پھر آپ لوگ ایک دن مطلب کچھ بھی ہونے لگتا ہے اس سے پہلے آپ کو بلدیاتی انتخابات ہونے لگتے ہیں تو وہ نیا بل سامنے آ جاتا ہے. مقاصد تو ہمارے سامنے. یہ تو شاہد خاقان عباسی نے شاید کل کہا ہے, ان کے سابق وزیر اعظم ہے, کہ عوام کا اس وقت کوئی کام نہیں ہو رہا پارلیمان میں. اس طرح کے کالے قانون بنائے جا رہے ہیں. ہماری بات نہ سنیں, اپنے ہی سابق وزیر اعظم کی بات سن لیں کہ ان کا کیا تاثر ہے آپ کے بارے میں جو اس وقت آپ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مقبولیت پہلے کم ہو گئی تھی, آپ دوبارہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا اب عوام آپ کو پہچانے کی بھی نہیں, کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ صرف اپنے مفاد کے لیے, اپنے طاقت کو تول دینے کے لیے, اپنی مدت ملازمت بڑھانے کے لیے قانون سازیاں کر رہے ہیں, اپنے مخالفین, سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے قانون سازیاں کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ جو انہوں نے یہ قانون بنا دیا ہے جلسے جلوس والا کہ جی آپ نہیں کر سکتے, 3 سال کی سزا. آپ کا پوائنٹ آف ویو لیں گے جلسے جلوس کے حوالے سے, یہاں پر وقت ہو جاتا ہے. ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم یہ بھی تذکرہ کریں گے کہ یہ جو نیا بل فار ایگزامپل پاس ہوا جلسے جلوس سے متعلق, اس کا کون کون شکار ہونے جا رہا ہے, اس پہ بات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی, ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں سب کی سوچ میں. اچھا, تیمور صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہے بائی دا وے. تیمور صاحب, یہ جو بل پاس ہوا فار ایگزامپل, آپ جلسے جلوس نہیں کر سکتے انتظامیہ کی اجازت کے بغیر, تو یہ صرف تحریک انصاف نہیں, اس کا شکار تو میرے خیال میں ایک عام آدمی بھی. اگر کسی کو احتجاج کرنا ہے, مجھے کل کو کسی چیز پہ احتجاج کرنا ہے, حکومت سے اپنی کوئی بات منوانی ہے, کوئی اپنی ڈیمانڈ پیش کرنی ہے, تو میرے اوپر تو یہ قانون لاگو ہو جائے گا اور میں تو بھائی 10 سال کے لیے گئی. بالکل, دیکھیں یہ تو یہ حکومتیں جب یہ پارلیمنٹ کی جب قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے, یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے کیا؟
یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ملک کا نقصان کر رہے ہیں, عوام کا نقصان کر رہے ہیں اور غیر آئینی کام کر رہے ہیں. کالا قانون ہے کہ آپ کو آئین پاکستان اجازت دیتا ہے فریڈم آف ایسوسیشن کی, فریڈم آف اسمبلی کی, یعنی کہ آپ کسی سے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں, آپ پرامن طریقے سے اکٹھے ہو سکتے ہیں. آپ نے صحیح کہا, یہ سیاسی جماعتوں کی تو بات نہیں ہے, یہ بیسک ہیومن رائٹس میں ہے, یہ کوئی خاص چیز بھی نہیں ہے, بالکل آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں رائٹ. سو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں آپ کا PWD کا محکمہ ختم کر دیا گیا, اس کے ملازمین احتجاج کر رہے ہیں, پرامن کر رہے ہیں. آپ خیال میں یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین نے دھرنا دیا. اب لوگ کہاں جائیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا جو اظہار احتجاج ہے آپ کی حرکات کے اوپر, آپ کے فیصلوں کے اوپر, آپ وہ بھی نہ کریں, اپنے گھر کے اندر کھڑے ہو جائیں. باہر نکلیں گے تو کسی بھی وقت تھانے کا SHO اس کو ان لافل ڈکلیئر کر کے یا کرا کے اور اس کے بعد آپ کو پکڑنا شروع کر دے گا, اس کو جیل میں بند کر دیا. یہ تو بدترین زمانوں میں بھی ایسے نہیں ہوا. لیکن اس میں دیکھیے آپ کے اوپر تھوڑا سا میرے حساب سے قانون تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں یہاں پہ آئی, ہر جگہ پہ دھرنا دیا, لیکن ابھی کیونکہ آپ کے ساتھ کنفرنٹریشن چل رہی ہے آپ کے اوپر زیادہ اپلائی ہوتا ہے, باقیوں کے اوپر اتنا ہوتا نہیں. لیکن یہ دیکھیں وقت ایک جیسا نہیں رہتا, طاقت ایک جیسی. میں آج اگر ہوا کی زد میں ہوں تو خوش گواں کی ہو. بالکل. اچھا, تو وقت اگر ایک جیسا نہیں رہتا تیمور صاحب, تو آپ کی جماعت کی طرف سے بھی ایسی ہی سچویشن, ایسی صورتحال ہمارے سامنے آتی رہی. کل کو پھر آپ لوگ اگر گورنمنٹ میں آتے تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی ایسی لا میکنگ ہوگی؟ نہیں, اصلاح کرنی چاہیے. دیکھیں ہماری پارٹی میں خوشائن بات, اب تو سیکرٹری جنرل بھی سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, ایک وکیل ہیں, چیئرمین بھی اس وقت پارٹی کے ایک وکیل ہیں بیرسٹر گوہر. تو ہم جیسے لوگ تو پچھلی حکومت میں, اپنی حکومت میں بھی آواز اٹھاتے رہے کہ یہ قانون سازی اگر ٹھیک نہیں ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو بڑا کلیئر پوزیشن ہے. ہم روایتی سیاستدان نہیں ہیں, ہم تو واقعی تحریک انصاف کے انصاف والے حصے سے جڑے ہوئے ہیں, چاہتے ہیں کہ انصاف کی تگدو ہو, معاملات آگے بڑھیں, ایک عام شہری کو, عام آدمی کو. یہ کلپ ہم تیمور صاحب سیو کر لیتے ہیں آپ کا, کہ جب کل کو آپ لوگوں کی حکومت آئے ہم لوگ ری پلے کریں گے آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ یہ انتقامی سیاست نہیں ہوگی آپ کی پارٹی کی طرف سے. آپ ہی کے لیے بہت سارے قانون پاس کروائے گئے, جنہوں نے غلطی کی ہے, کوئی غیر قانونی کام کیا, ان کا احتساب پورا ہونا چاہیے. اچھا, دیکھیں احتساب کے نام پہ ہی اس ملک میں انتقام ہوتا ہے. قانون سازی بالکل عوام کے لیے ہونی چاہیے, ذاتی مقاصد کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ویسے آپ کو ابھی یہ جو آج کل ہمارے چل رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے جتنے بھی اجلاس ابھی تک حکومت بننے کے بعد ہو چکے ہیں, کوئی 2-4 بلز آپ گنوا سکتے ہیں اس وقت جہاں جن میں عوام کے مفاد کی بات ہوئی؟ میں نے یہ سوال کل نون لیگ کے ایک MNA سے پوچھا, ان کے پاس جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا آپ بتا دیں کون سے ہم نے غلط کیے, تو ہم نے گنانے شروع کر دیے کہ یہ تو انہوں نے کوئی قانون سازی چھوڑیں, قانون لیکن فائدہ تو آپ کو بھی ہو رہا ہے. دیکھیں آپ اپوزیشن ترمیم کی اگر بات کر لیں, اس کا فائدہ تو آپ کو ہو رہا ہے سر. وہ عمران خان صاحب نے وہ کر دیا کہ مجھے اس کے مطابق اب ریلیف. وہ تو ظاہر ہے قانون بن گیا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عدالت نہیں تو تنقید کرتے ہیں, تو اب نہیں دیکھیں, اب قانون سازی ایک ہو گئی, وہ تو ان کے وکیلوں نے پھر مشورہ دیا ہے نا کہ جی اب یہ چیز بن گئی ہے. تو لیکن انہوں نے تو وہی تو لے کے گئے تھے درخواست سپریم کورٹ میں کہ نیاب امینڈمنٹس کا میں تو ذاتی بینیفیشری ہوں گا, ملک کا نقصان ہوگا. تو پارلیمنٹ میں آپ لوگ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں, آپ لوگوں کے پاس بہت اختیار ہے. اگر آپ لوگ سمجھیں تو آپ لوگوں نے کیا کیا عوام کے لیے؟ آپ لوگوں کی قانون سازی کہاں پہ آتی ہے جہاں پہ میں کہہ سکتی ہوں کہ بھئی تحریک انصاف کی طرف سے یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے, اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے, پارلیمنٹ کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. نہیں, آپ دیکھیں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, اللہ کرے کہ ہمارے سارے ممبران کو نوٹیفائی کر دیں, اور آج کی آئینی ترامیم لا کے کوئی اس طرح کا یہ کام کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ پرائیویٹ ممبرز بل اٹھا کے دیکھ لیں جی, پارٹی کے جس دن ہوتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کی طرف سے بھی مختلف ایشوز کے اوپر بل پریزنٹ کیے جاتے ہیں, رائٹ. مسئلہ یہ ہے کہ نہ بلز پہ ہاؤس میں ڈسکشن ہو رہی ہے, نہ بلز کے اوپر کوئی کمیٹیز میں ڈسکشن ہو رہی ہے. ان کے وزیر قانون اور ہماری ان سے بڑی دوستی ہے, اور باقی جو ہے نہیں, وہ یہ کہتے رہے ہیں آپ کے چینلز پہ آ کے کہتے رہے ہیں کہ کوئی آئینی ترامیم جوڈیشل پیکج نہیں آ رہا, کوئی تبدیلی نہیں ہو رہا. اور آج ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو آنے سے پہلے فون پہ لوگوں کی صرف یہی کالیں آ رہی ہیں کہ یہ آئینی ترامیم کرنے لگیں, اور یہ کرنے جا رہے ہیں, یا جوڈیشل پیکج کچھ لے کے آ رہے ہیں, کس طرح لا رہے ہیں. تو انہوں نے تو خود, جو ان کے لوگ اگر ایک قانون پہ آج ووٹ ڈالیں گے یا کل ڈالیں گے, نہ انہوں نے خود دیکھا ہوگا ان ترامیم کو, نہ پڑھا ہوگا, نہ سمجھا ہوگا, بس جو ان کو ڈائریکشن آئے گی اس کے حساب سے یہ ووٹ کر دیں گے. تو
پارلیمان ایسے تو نہیں چلتی. پارلیمان میں کوئی بھی اہم قانون سازی جو ہوتی ہے, جو کرنی چاہیے, اس کے اوپر پوری ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ ان کے لمبے اثرات ہوتے ہیں ان باتوں کے. یہ ججوں کی تعداد بڑھانے کی بات کرتے ہیں, تو ابھی تو پنجاب میں 60 میں سے 24 سیٹیں خالی ہیں, سندھ میں 10 سے 11 کے قریب خالی ہیں, خیبر پختونخوا میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کی 20 سے 30 سیٹیں کر دی ہیں. سر ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل صاحب بھی موجود ہیں. عمر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. معاملات آپ کے سامنے, پارلیمنٹ کے سیشنز بھی آپ کے سامنے, دوسری طرف تحریک انصاف کا ایک سخت موقف بھی آپ کے سامنے ہے. کیا سمجھتے ہیں معاملات تو اس وقت بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بگڑتے ہوئے نہیں, اب تو بگڑ چکے ہیں. اب تو اس میں بگاڑ جو ہے اس میں شدت آ رہی ہے. یہ بات جس طرح میں سن رہا تھا, دیکھیے ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے کسی معاملے میں سنجیدہ نہیں ہونا. ہم نے یہ تہیہ کر رکھا ہے اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے, ہم نے اس کی اگر کوئی وقت ہے تو اس کو بے وقت کرنا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جب پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح سے قانون سازی کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, جس طرح وہاں طرز عمل ہو رہا ہے, جس طرح وہاں آپ ارکان اسمبلی کو, منتخب ارکان اسمبلی کو ٹریٹ کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے کیا پیغام کیا دے رہے ہیں لوگوں کو. آپ نے دیکھا کہ اختر مینگل صاحب کا جو استعفیٰ تھا, انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر کیا پیغام آپ نے دنیا کو دیا ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں, دنیا میں کیا ہوتا ہے, آپ یہی کہتے ہیں کہ اسمبلی میں آئیں, اسمبلی کا پلیٹ فارم یوز کریں. اسمبلی کا پلیٹ فارم یوز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں کوئی سنجیدہ بحث ہوگی. اب جس طرح ججز والا معاملہ ہے یا نیب ترامیم ہوئی, یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر جو چند خاندان ہے یا اس ملک کی جو اشرافیہ ہے, یہ اسمبلیاں ان کا ڈیبیٹنگ کلب ہے. یہ اسمبلیاں ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہیں. اور ایسے لگتا ہے کہیں کسی گھر میں ساس بہو کی بس کانسٹنٹلی لڑائی ہو رہی ہے, عوام کی بہتری کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے, یا جس کام کے لیے آپ منتخب ہو کے اس فلور تک پہنچے وہاں پہ وہ بات ہی نہیں ہوتی ہے. بالکل وہی بات ہے کہ آپ وہاں بجائے اس کے کہ جس طرح کوئی لا لے کے آتے ہیں اس پہ کوئی ڈیبیٹ کریں, اس کے اثرات دیکھیں, پاکستان کے پرسپیکٹو کو دیکھیں اور ناممکن چیزوں کو ممکن بنائیں. مثال کے طور کے اوپر بلوچستان میں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس میں ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, ہمارے دیگر جو سویلینز ہیں ان کی جان گئی ہے. مجھے بتائیے کہ آپ نے کس دن آپ کے اسمبلی کے اندر پورے کا پورا دن مختص کیا گیا ہو, اور مختص کا مطلب صرف تقریریں کرنا نہیں ہے, ایک سنجیدہ مشق ہوئی ہو, ہمیں لگتا ہو کہ اس ملک کے جو ذمہ داران ہیں وہ واقعی اس معاملے کے اوپر حساس ہیں. آپ نے کس دن یہ دیکھا کہ افغانستان کا میٹر اتنا سیریس ہے یا ہماری فورن پالیسی کیا ہوگی, ہم ان کو کیسے ٹریٹ کریں گے, ان کو کیسے ہینڈل کریں گے. ہم جو ہے اپنے اکابرین کو بلائیں, ہم جو ہماری مذہبی طبقے کے لوگ ہیں جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں افغانستان کے اندر یا جن کی آواز سنی جاتی ہے, ان کو بلائیں اور ہم ایک سنجیدہ کوشش کریں. یا اس وقت آپ دیکھیے کہ آپ نے اگلے مہینے میں آپ کے ہاں کانفرنس ہو رہی ہے ایس سی او کی, اس کو لے کے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. اسی طرح عمر صاحب میں ایک پوائنٹ آپ سے جاننا چاہوں گا, ملک صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں, تحریک انصاف کے رہنما ہیں, لیکن یہ دونوں طرف سے ہمیں پرائرٹیز میں نظر نہیں آتا. حکومت کسی طرح سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اگر دوسری طرف تحریک انصاف کو دیکھا جائے تو انہوں نے سب توانائیاں اس وقت لگائی ہوئی ہیں کہ کس طرح عمران خان باہر آئے. دیکھیے اس میں بات یہ ہوتی ہے ہاؤس کو چلانا, یہ بات ٹھیک ہے, اپوزیشن کا رول بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے. کیوں ذمہ داری ہوتی ہے؟ اپوزیشن تو آپ کو پرووک کرے گی, اپوزیشن تو احتجاج کرے گی, اپوزیشن تو چاہے گی, اور پھر رہی بات کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں ہے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب جو ہے لوگ گرفتار ہوں گے اسمبلی کے اندر سے اور لوگوں کی چار دیواری کا تقدس پامال ہوگا تو وہ شور نہیں کریں گے, وہ آپ کا ایوان چلنے دیں گے, وہ خاموش رہیں گے. دیکھیے گورنمنٹ کو اس حوالے سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہم جب گورنمنٹ صحیح سنجیدہ سے چلتی ہے تو اس کے بعد اپوزیشن کی باری آتی ہے, اور پھر اپوزیشن کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیوں نہیں ایوان میں آ رہے, آپ کیوں نہیں وہاں پہ بات کر رہے. جس طرح دیکھیں نا تحریک انصاف نے جب استعفے دیے تو ہم سب نے تنقید کی کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ ایوان میں آئے, آپ اپنا ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ بند کر رہے ہیں, آپ اپنا ایک دروازہ بند کر رہے ہیں. اب جب ایسے میں گورنمنٹ وہاں کھڑے ہو کے خود کڑیاں لگائے اور یوں لگے کہ جیسے یہ محلے کے بچے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں تمہیں دیکھ لوں گا, وہ کہہ رہے ہیں تم آ جاؤ میں تمہیں دیکھ لوں گا, یہ وہ والی کیفیت ہے. یہ جو قوم کے جو ہوتے ہیں نا رہنما ہوتے ہیں, یہ وہ والا رویہ نہیں ہے. اور سچی بات تو یہ ہے آپ لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو کوئی اچھا پیغام نہیں دے رہے, یا اس طریقے سے نہیں ہو رہا کہ ہم یہ سمجھے کہ جناب دیکھیے
یہ جو لوگ ہیں یہ قیادت کے، اس ملک کی قیادت کے اہل ہے، یا میں یہ کہنے، مجھے اجازت دیجیے، یا ہم یہ سمجھنے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ قائل دکھائی لوگ نہیں دیتے کہ کم از کم اس ملک کی جو قیادت ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، یہ سنجیدہ ہاتھوں میں ہے. بالکل یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل کوئی اور ہی مظاہرہ کرتے ہوئے، کچھ اور ہی مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا ملک صاحب، آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے امبریلا کے انڈر کوئی اپوزیشن اور حکومت ایک ساتھ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی بس بیانات کی حد تک ہی تھا جو اسپیکر نے کہہ دیا اور بیانات ہوں گے؟ کیونکہ اصل میں کیپنگ دیٹ ان مائنڈ آپ کہہ چکے کہ حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس طرح کے حالات بہتر ہو، کیونکہ وہ بینیفیشری ہیں. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ٹرو. اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی کوشش کرنی ہے، میثاق جمہوریت کی یہ بات کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ جس طرح کل خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ پوچھ رہا ہے اتنے مہینوں سے کہ میرے اوپر 1 گھنٹے کے اندر 7 ضلعوں میں FIRs کیسے کٹ گئیں. ٹھیک ہے. یا جو ناحق لوگوں کے اوپر پورے پاکستان میں 40 FIRs اور کیسز کرا دیے گئے، بعد میں ضمنی سٹیٹمنٹس میں ان کے نام لکھ دیے گئے. حکومت کے کنٹرول میں نا پروسیکیوشن ادارے، تو عدالتیں آزاد، ہم امید کرتے ہیں آزاد ہوں گی، لیکن پروسیکیوشن تو حکومت کے کنٹرول میں. تو یہ اس کے اوپر اگر کچھ کریں، یہ جو پارلیمان میں واقعہ ہوا اس کے اوپر بالکل اسٹرکٹ ایکشن لیں، اراکین کی بازیابی فوراً کرائیں. آج پروڈکشن آرڈر ایشو ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور وہ آ کے ممبران پارلیمنٹ کیا بات کرتے ہیں. تو یہ تو حکومت کے اپنے ایکشنز جو ہیں ان سے بات پتہ چلے گی کہ یہ معاملات کس طرف لے کے جاتے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح چلے تو اب اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ آپ کے گوندل صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں، میں ان سے ایگری کرتا ہوں. آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں، مطلب میرے جیسا شخص بھی پھر اب یہی سوچتا ہے کہ فارم 45 کی جنگ لڑ کے پارلیمان میں پہنچ کے کیا کرنا ہے. ہم پھر شاید عدالتوں میں بہتر ہیں، جہاں کم از کم لاہور سے کراچی، کوئٹہ سے پشاور تک 1.5 لاکھ وکیل تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے. یہ تو ممبران پارلیمنٹ بھی. بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب میں جوائن کرنے کے لیے. عمر آپ کا بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن ہم شامل کرنے لگے ہیں ایک بریک. آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. اب ہم ایک ایسی بیماری کی بات کریں گے جو میرا خیال ہے زبان زد عام ہوتی ہے کہ پولیو کو قطرے پلائے جائیں، اور جب آپ بر وقت پلائیں گے تو بچوں کی جو نشو و نما ہوتی ہے اس میں جو ہے کوئی بھی بیماری اگر ہوتی ہے تو اس کو وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی بات کی جائے تو 16 برس بعد پولیو کیس رپورٹ ہونے کے بعد ملک سے اس وائرس کے خاتمے کی کوششوں کو دھچکا لگا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ رواں برس مجموعی طور پر یہ 17واں کیس رپورٹ ہوا ہے، جس سے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. قومی ادارہ صحت کا بتانا ہے کہ جوڑواں شہر اسلام آباد اور راولپنڈی کی اگر بات کی جائے تو جون کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی پائی گئی ہے، اور یہ ایک بڑی تشویشناک خبر ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک پہ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جنرل ہاسپٹل لاہور کی ایمن شاہد صاحبہ. ایمن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے راولپنڈی اور اسلام آباد میں. سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ پولیو ہم سارے سنتے ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر کی زبان سے بھی ہم سننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کس طرح پھیلتا ہے، اور اس کے روک تھام کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے ہمیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے پروگرام پہ انوائٹ کیا اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ٹائم نکالا اپنے چینل پہ. سو یس، پولیو بیسیکلی ایک وائرس ہے جو کہ ہماری جو ہے فیکو اورل روٹ سے بیسیکلی یہ اسپریڈ کرتا ہے. فیکو اورل روٹ سے میری مراد ہے کہ اگر ایک بچہ کوئی گندا پانی پیتا ہے جو کہ صاف نہیں ہے، صحیح سے بوائل نہیں ہوا ہوا یا فلٹر پلانٹ سے نہیں لیا ہوا بچوں نے، تو اس کے اندر پولیو وائرس ہو سکتا ہے. وہاں سے وہ اس پانی کے ذریعے ہماری انٹسٹائنز میں جاتا ہے، وہاں جا کے وہ ملٹیپلائی کرتا ہے، اور پھر ہماری سٹول، جب وہ بچہ سٹول پاس کرتا ہے، اس سٹول کے ذریعے وہ ہماری سیوریج سسٹم میں چلا جاتا ہے پولیو وائرس، اور وہاں جا کے بھی وہ فردر ملٹیپلائی کرتا ہے اور ساری کمیونٹی میں اسپریڈ کرتا ہے. اب جہاں جہاں وہ سیوریج پانی جائے گا وہاں وہ پولیو وائرس ساتھ ٹریول کرے گا. پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ سینیٹیشن جو ہے سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے. اگر وہ گندا پانی ہمارے ڈرنکنگ واٹر سے مکس ہو جاتا ہے اور کوئی بچہ وہ ڈرنکنگ واٹر لیتا ہے تو اس میں پولیو وائرس ٹرانسمٹ ہو جائے گا. اب پولیو جو ہے ہر بچے کو ایسے نہیں ہوتا کہ اس کو معذوری ہو جائے پولیو وائرس سے. پولیو کی ڈفرینٹ فارمز ہیں، ہر بچے کا رسپانس ڈفرینٹ ہوتا ہے ٹو دا وائرس، ٹو دا ویکسین اینڈ ٹو اینی میڈیکیشن.
اسی طرح ہی کچھ بچوں میں سمٹم ڈیولپ نہیں ہوں گے جن کی کہ امیونٹی اچھی ہوگی. بٹ انفارچونیٹلی جیسے ہمارے یہاں پہ میل نرش بچے بہت ہیں, وہ بچے جن کی غذا اتنی اچھی نہیں ہے, جن کا وزن اپنی ایج کے حساب سے نہیں ہے, تو ان کی امیونٹی بھی اس حساب سے لو ہوتی ہے, اور پھر وہ بچے جو ہیں وہ یہ ڈیزیز ڈیولپ کر جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور ظاہر ہے اگر یہ پولیو وائرس کسی کو ہو جاتا ہے, کسی کو لگ جاتا ہے, تو پھر اس صورتحال میں جو ہمارا ایک اسکیجول گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. میں نے اپنے بچپن سے بھی دیکھا اس کو کہ قطرے پلانے کے لیے ٹیم آپ کے گھر بھی آتی ہے. سو بیسکلی اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے, اسکیجول کیا ہوتا ہے اس کا؟ ایسے ہے کہ جیسے ایک تو ہمارا فکس اسکیجول ہے جس کو ہم ای پی آئی کہتے ہیں, ای پی آئی اسکیجول, جو ہمارے ای پی آئی سینٹرز, ویکسینیشن گورنمنٹ سینٹرز بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ, وہاں پہ جو ہمیں ویکسینیشن ملتی ہیں اور وہ بالکل مفت ملتی ہیں, اور جگہ جگہ ایزیلی ایکسیسیبل ہیں یہ سب. تو اس میں تو ہماری جو ایک کمپلسری ویکسینیشن ہے سارے بچے کی وہ لگتی ہیں, جس میں کہ ہمارے ایک جو بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل پیدائش کے وقت لگتا ہے, اورل پولیو ہم پلاتے ہیں, وچ مینس وہ پولیو کے قطرے ہیں. پھر 6 ہفتے پہ دوبارہ سے جب وہ اپنی باقی ویکسینیشن کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ دوبارہ اس کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. پھر 10 ہفتے پہ دوبارہ تیسری دفعہ بھی جب وہ اپنی باقی ویکسینیشن کے لیے جاتا ہے تو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. پھر جب وہ 14 ہفتوں پہ جاتا ہے دوبارہ ایک اپنی باقی ویکسینز کے لیے تو اس کو قطرے بھی پلائے جاتے ہیں, اور ساتھ پولیو انجیکٹیبل ویکسین ایک جو آتی ہے وہ بھی لگائی جاتی ہے. پھر بچہ جب 9 ماہ کا ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے انجیکٹیبل پولیو ویکسین بھی لگائی جاتی ہے. تو یہ تو ہماری وہ ہیں جو کمپلسری ویکسینیشن ہیں. اس کے علاوہ جب ہماری مختلف جو پولیو کی قطرے پلانے کی مہم چلتی ہیں اس میں بھی کوشش کی جاتی ہے جو بچے 5 سال سے چھوٹے ہیں سب کو کور کیا جائے, اور ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں سب کو کہ آپ نے ہر مہم میں اپنے بچے کو ویکسینیشن ضرور پلانی ہے. ٹھیک. اچھا ایمن صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر صرف اسلام آباد کی بات کی جائے تو اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جس میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ رہتے ہیں, پوش کمیونٹی رہتی ہے, لیکن وہاں پہ بھی پولیو وائرس کی تشخیص ہونا اور پھر ایک شخص کا سامنے آنا, یہ کتنا زیادہ تشویش کا باعث ہے آپ کے لیے, اور حکومت اس کی روک تھام کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے؟ بالکل, یہ اسلام آباد میں ایک کیس ڈیٹیکٹ ہونا اٹس ویری الارمنگ. ابھی ہمارے پاس 2024 میں 17 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پولیو کے پاکستان میں, اور حالانکہ 2023 ہے اس میں 6 کیسز تھے ہمارے. سو بٹ انفارچونیٹلی اس سال کیسز بڑھ گئے ہیں, ابھی 2024 چل رہا ہے. تو اس میں بلوچستان میں 12 کیسز آئے ہیں, سندھ میں 3 آئے ہیں, پنجاب میں 1 آیا ہے, اور یہ اسلام آباد میں جو ریسنٹلی اگست میں ہمارا ایک کیس ڈائریکٹ ہوا ہے لکی مروت کے ایریا میں, وہاں پہ اس کی سینیٹیشن جو سیوریج سسٹم ہے وہاں پہ ڈائریکٹ ہوا ہے پولیو وائرس اور کیس بھی. سو اب اس میں یہ ہے کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ اب سب یہی پوچھتے ہیں کہ اتنے سالوں سے کیمپینز چل رہی ہیں اور پھر بھی اسلام آباد جیسے ایریا میں بھی پولیو وائرس ڈائریکٹ ہو رہا ہے. اب اس طرح سے ہے کہ ہمارے یہاں پہ اب اسلام آباد میں دیکھیں بہت سارے لوگ KPK سے بھی آتے ہیں, کچھ لوگ اب ہمارا وہاں پہ جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے وہاں سے جو ٹو اینڈ فرو ٹریولنگ ہے, افغانستان اور پاکستان یہ 2 ہی کنٹریز رہ گئی ہیں جس میں پولیو ہے. تو جو افغانستان سے بھی ٹریولرز آ رہے ہیں وہ بھی کیری کر کے اپنے ساتھ رہے ہیں. سملرلی وزیرستان ایریا سے بھی ٹریولرز آ رہے ہیں, وہ بھی اپنے ساتھ کیری کر کے آ رہے ہیں. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اسلام آباد میں تو بہت لوگ ہیں جو اوپر سے آتے ہیں ٹریول کر کے, ادھر کسی نہ کسی جاب کے لیے آئے ہوئے ہیں, کسی کام کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو یہ ٹریولنگ بھی ایک کاز ہے کہ ایک بچہ یہاں سے پولیو لے کے ادھر گیا ہے, ادھر جا کے اس نے آگے پولیو ٹرانسمٹ کر دیا ہے, یہ بھی ایک کاز ہے. دوسرا ہم جی اچھا ٹھیک ہے کنٹینیو کیجیے گا پلیز. اوکے, دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں کمپلائنس اتنی اچھی نہیں ہے. ہر جو ہم مہم چلاتے ہیں اس میں ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ایٹ لیسٹ 95% بچے کور کرنے ہیں انڈر 5 ایئرز آف ایج والے, اور وہ لاجسٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. ایک انفراسٹرکچر بھی ہمارا جو ریموٹ ایریاز میں جانا وہاں بھی مشکل ہے جانا, تو اس لیے ہم ایک جو پھر بھی اگر ہم 95% آئیڈیل سچویشن میں کور کر بھی لیں تو ایون دین 5% تو پھر بھی بچے رہ جاتے ہیں جو کور نہیں ہوتے. ان کے لیے پھر ہم دوبارہ ایک اور مہم چلاتے ہیں. اب جیسے یہاں وائرس ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے اسلام آباد میں تو یہاں پہ ایڈیشنل مہم چلائی جائیں گی ٹھیک ہو گیا, جو ہماری اسکیجولڈ مہمز ہیں اس کے علاوہ. اوکے. اچھا یہ جو میں نے پہلے کہا کہ میں نے اپنے بچپن سے پولیو کی کیمپینز کو ایسے ہی دیکھا ہے, ہمیشہ رن ہوتے ہوئے, اور آج تک میں نے ان کو ایسے ہی دیکھا ہے. تو یہ اتنے عرصے سے جب یہ کیمپینز رن کی جا رہی ہیں تو پھر پولیو وائرس ختم کیوں نہیں ہوتا ہمارے ملک سے؟
بالکل اگین یہ وہی بات آتی ہے کہ ڈسپائٹ کہ ہم جتنی مرضی اویئرنیس ابھی کریٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی اپنے لیول پہ کر رہی ہے, ہم بھی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ہم نے پولیو کے ڈیسک لگائے ہوئے ہیں, کوئی بھی بچہ ایمرجنسی میں انٹر ہوتا ہے تو جس جو نہیں ویکسینیٹڈ اس کو ہم وہیں پہ پولیو کے قطرے پلاتے ہیں ایوری تھنگ. بٹ اس کے باوجود بھی ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں بہت ساری متس ہیں, اتنی کمپلائنس اچھی نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ پولیو ورکر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے پچھلی کیمپین میں تو پلایا تھا, اب کیوں ہم پلائیں. تو ایک تو یہ بات ان کو انڈرسٹینڈ کروانا کہ آپ نے جتنی بھی بچے کو پولیو کی ویکسین دی ہیں, ہر مہم میں آپ جتنی دیں گے اتنی بچے کی امیونٹی اگینسٹ دا پولیو وائرس بڑھے گی, کیونکہ ہر بچے کا رسپانس, میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ ویکسین کو ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا, کچھ بچے جو ویل گرون ہیں, ویل نرشڈ ہیں, وہ تو 5 سے 6 ڈوزز میں بھی اچھی امیونٹی ڈیولپ کر جاتے ہیں. بٹ کچھ بچے جن کو اگر کوئی اور مرض ہے یا انڈر ویٹ ہیں, میل نرشڈ ہیں, کوئی بھی وجہ ہے, ہر بچے کا رسپانس ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کو 10 ڈوزز بھی لگ جاتی ہیں مکمل امیونٹی ڈیولپ کرنے میں. تو ایک تو یہ ہمیں والدین کو کلیئر کرنا ہے کہ آپ جتنی ڈوزز دیں گے اتنی امیونٹی بڑھے گی بچے کی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی مہم میں مس نہ کریں. اینڈ اگین اٹس اے ویری سیف ویکسین, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, آپ جتنی مرضی دفعہ پلائیں کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. اب دیکھیں یہ اتنی سیف ہے کہ یہ ہم ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو فوری ہم اسی دن پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. جی, تو ہاں جی اتنی سیف ہے کہ یہ نیو بورن کو بھی دی جا سکتی ہے. بالکل. تو آپ نے ایک تو اچھا ایمن مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ جتنی بھی کیمپینز کی بات کر رہی ہیں, پاکستان میں تو 2 دفعہ یہ چلائی جاتی ہیں, لیکن یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں خبر پڑھ رہا تھا کہ پولیو کے جو ورکرز ہیں ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. اس حوالے سے سی ایم پنجاب صاحبہ نے ایکشن بھی لیا ہے. تو اس اویئرنیس کو بھی میرے خیال ہمیں پھیلانا چاہیے کہ پولیو ورکرز کی قدر کرنی چاہیے, ان پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے. بالکل بالکل بالکل. پولیو ورکرز جو ہیں وہ بہت ہمارے جو ہیں انڈر اپریشیٹڈ آپ کہہ لیں ہیروز ہیں ہماری کنٹری کے. وہ ایسے ایسے ایریاز میں جاتے ہیں, بالکل وہ ایسے ایسے ایریاز میں جاتے ہیں جہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, جہاں کوئی روڈز نہیں ہے, جہاں جاتے ہیں ریزسٹنس ہوتی ہے. مطلب اچھے پڑھے لکھے گھروں میں بھی جاتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا کے کہ بچہ اسکول ہے, یہ ہے, وہ ہے, ادھر ادھر کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ ان کے لیے تو بالکل یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ مفت میں اگر حکومت کی طرف سے آپ کو کبھی کوئی سروس پرووائڈ کر ہی دی گئی ہے تو آپ اپنے بچوں کو چھپاتے کیوں, جیسے وہ کوئی نقصان پہنچا دیں گے آپ کو اور سم تھنگ لائک دیٹ. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی. تو یہی ہمیں اویئرنیس ڈیولپ کرنی ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جتنی ڈوزز جائیں گی اتنی امیونٹی بڑھے گی اور بہت سیف ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو آپ نے جو, اور انفارچونیٹلی یہ ہماری کنٹری کے لیے ابھی بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پورے ملک میں اب صرف 2 ممالک رہ گئے ہیں جن میں رہ گئی ہے, افغانستان اور پاکستان. ٹھیک, اچھا تو کمپلائنس جو ہے وہ اچھا یہ استعمال کرنے کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا. ناظرین کو بتاتے چلے ایک بار پھر سے کہ آپ کو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلانے چاہیے. ایمن میں چاہتی ہوں کہ آپ کی بات کو زیادہ غور سے سنیں گے تو ان کو نہ پلانے کی صورت میں کیا درپیش آ سکتا ہے یہ ان کو بتائیں ذرا سخت الفاظ میں, تاکہ کوئی وہ حاصل کر سکے نصیحت. جی اس میں ایسے ہے کہ اگر آپ پولیو ویکسین دے رہے ہیں اور نہیں مکمل امیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ نے ایک ڈوز دے دی دوسری نہیں دی, تو آپ کے بچے کی مکمل امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوگی. پھر اسی طرح ہی اگر وہ پولیو وائرس ٹرانسمٹ ہوتا ہوا سیوریج اور ڈرنکنگ واٹر میں آ جاتا ہے تو آپ کا بچہ اس پولیو وائرس سے فائٹ نہیں کر پائے گا اور خدا نہ خواستہ وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو جائے گا. اب معذوری ہے کہ, اور یہ ایسی چیز ہے جو ریورسیبل نہیں ہے. اگر ایک بار پولیو کی معذوری ہو گئی تو اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, کوئی میڈیکیشن نہیں ہے جو اس چیز کو ریورس کر سکے, اور آپ کا بچہ ساری زندگی آگے سفر کرے گا. ہو سکتی ہے معذوری آپ کی ٹانگیں کمزور ہو سکتی ہیں, ایک ٹانگ کمزور ہو سکتی ہے, کوئی بازو انوالو ہو سکتا ہے, کوئی بھی کسی قسم کے بھی آپ کے لمبس میں معذوری ہو سکتی ہے. ٹھیک. اچھا ایمن صاحب مجھے یہ بتائیے گا پریسائسلی کہ آپ نے افغانستان اور پاکستان کا ذکر کیا کہ یہاں پہ پولیو ختم نہیں ہو رہا, پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ نہیں ختم ہو رہا؟ کیا عوام کی کوئی غلطی ہے, گورنمنٹ کی غلطی ہے, یا پھر اویئرنیس کا کوئی پرابلم چل رہا ہے ان دونوں کنٹریز میں؟ جی میرے مطابق یہاں پہ 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو وہی کہ بہت متس ہیں, بہت مسکنسیپشنز ہیں, نمبر 1 تو وہ ہم اس پہ بات کی ہے ابھی. پھر ان دونوں کنٹریز میں آپس میں ٹو اینڈ فرو ٹریول بھی بہت زیادہ ہے, تو وائرس ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ٹریول ہو رہا ہے, اور ایک دفعہ وہ سیوریج کے پانی میں چلا گیا تو ایک بچہ 1 سے 100 سے 1000 بچے ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا آگے. اور اگین پھر ہمارے ملک میں کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے بھی ہماری یہ پولیو کیمپینز میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں. پولیو ورکرز ہمارے پاس جیسے ہے, ان کی سیلریز, ان کی انسینٹیوز اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا مشکل ان کا کام ہے. ہمیں ان کو بھی انکریج کرنا چاہیے, ایڈیشنل انسینٹیوز دینا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انوالو ہوں اس سب میں اور زیادہ ایفیشینٹلی وہ کام کریں اگر آپ ان کو انسینٹیوز دیں گے.
Challenge. And number 4 is the poor sanitation. Yep. इट इज ओके जी, बहुत शुक्रिया ऐमन हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, इन पे हम लोग आपको यही कहना चाहेंगे एक बार फिर से कि पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जब आपके घर पे कोई टीम आती है तो आप प्लीज उनको इग्नोर ना किया करें या उनको बुरी तरह से ट्रीट भी मत किया करें। वो आपके बच्चे की जो है बेहतरी के लिए आते हैं, कतरे पिला लिया करें कि आपके बच्चे हमेशा की जिस्मानी माजूरी से बच जाएंगे। यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू सुख की सोच। और जिस तरह प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको बताया था कि निम्रा इंजर्ड हैं, और निम्रा आप इंजर्ड क्यों हैं, इस वजह से सबको एक तो वजह बताएं और फिर आगे फिर उसी के हवाले से बात करेंगे हम। मुझे अभी खुद भी हंसी आ रही है, कितने मजे का कोइंसिडेंस हो गया। हम टॉपिक पे बात करने लगे हॉर्स राइडिंग पे, और मजे की बात यह है कि वो मेरी इंजरी की वजह भी यही है कि हॉर्स राइडिंग करने के बाद मेरे साथ एक हादसा पेश आ गया और उसकी वजह से मेरा फुट शदीद किस्म का इंजर्ड है। और अभी हम लोग जब बात करने लगे ब्रेक में, हमें पता चला कि हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हॉर्स राइडिंग पे ही बातचीत करनी है। तो दैट्स लाइक अ कोइंसिडेंस। खैर चलें, आप स्टार्ट करें। प्लीज घुड़सवारी से आप अच्छा, डू यू राइड द हॉर्स? हाँ, मैं कभी कभार करता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो तो मैं चाह रहा हूँ कि आप स्टार्ट कीजिए। घुड़सवारी से वैसे कौन ही वाकिफ नहीं होगा। ये खेल जो है हम लोग अक्सर, बल्कि आप नेटफ्लिक्स खोले, कोई सीरीज देखें, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पे अगर आप जाने की कोशिश करें तो जंगजू की महारत वाला ये खेल समझा जाता है। कोई भी अगर आप जंग देखें तो उसमें पहले के ज़माने में तो ख़ास तौर पे घोड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता था। और लेकिन इसमें होता ये कि एक जो सवार होता है वो घोड़ा दौड़ाता है और फिर उसके बाद मैदान में नस्ब जो अच्छा हम लोग उसकी बात करें टेन पेगिंग की, तो वहाँ पे एक मेख होती है मैदान में, उसको एक नेज़े या फिर तलवार से उठाता है और उखाड़ देता है। और इस खेल में घोड़े के साथ साथ ना सिर्फ अपना तवाजुन बरकरार रखना पड़ता है, अब ज़ाहिर आप बैलेंस्ड होंगे तो ही आप ये कर पाएंगे, वरना तो भाई आप गए और वो भी इतनी स्पीड से, तो वो आपको हेड इंजरी कॉज कर सकता है या मजीद आपके जिस्म को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये तो बिल्कुल ऐसे है। और आज हमारे साथ एक, जिस तरह निम्रा ने तो अपना पाँव कुचलवा दिया, लेकिन आज हमने एक घुड़सवारी की एक्सपर्ट को बुलाया है जिनका नाम है उरूज कियानी। उरूज, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि घुड़सवार तो हमने देखा है कि बड़े तगड़े और इस तरह, और आपको देख के तो बड़ी हैरानगी हो रही है, खवातीन भी इस तरफ आ रही हैं? खवातीन जी, अगर हम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 70-80% खवातीन ही हैं घुड़सवारी में, इक्विटेशन में, क्योंकि 800-900 पाउंड का एक जानवर संभालना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर मर्द संभाल रहे हैं, लेकिन इसमें एक स्किल फैक्टर बहुत है, जिसमें घोड़े के साथ कम्युनिकेशन, राइडिंग स्किल्स, सीट स्पिरिचुअल रिलेशनशिप दैट यू हैव विद योर हॉर्स। एग्जैक्टली, तो वो क्योंकि वो बड़ा ही इंट्यूटिव किस्म का एक जानवर है, तो औरतें बड़ी कामयाब होती हैं घोड़ों के साथ, तो कॉन्ट्ररी टू द कॉमन बिलीफ इधर। सही। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्या है? प्लीज शेयर योर जर्नी विद अस एज वेल एज आवर ऑडियंस, के वो सीख सकें कि भाई जान क्या करना है। चले, मैं स्टार्ट तो मेरा जो घोड़ों से हुआ था वो बिल्कुल वही स्पिरिचुअल इंट्यूशन, एक जानवर यू लाइक देम सो वेरी मच, उनके बस सोहबत में रहना बहुत पसंद आने लग गया था। इट वाज लाइक डेली थेरेपी। लेकिन फिर जब राइडिंग शुरू की तो किसी ने कहा कि जी आपकी एक नेचुरल अच्छी सीट है, आप इस पे करें। फिर अच्छे उस्ताद मिले, अच्छे मौके मिले। फिर मेरे वालिद ने, मैं हर इंटरव्यू में बता चुकी, मेरे वालिद ने मुझे कहा कि आप नेज़ाबाजी में आएँ, क्योंकि वो अवामी खेल है और लोगों को, अगर आपने लड़कियों को इंस्पायर करना है तो आप उस खेल को चुनें जो मुल्क में सबसे ज़्यादा मशहूर है। उस वक्त तक लड़कियाँ कंपटीशन नहीं करती थी। तो फिर मुझे एक ट्रेनर मिले, वो माशाल्लाह से 5 नस्लें थी उनकी। इस चीज़ में वो पोलो प्लेयर भी थे और हाई जंप्स और ये नेज़ाबाजी भी सब कुछ करवाते थे। और उनका एक खासियत ये थी कि उनकी बहनें इंटरनेशनल हॉर्स ट्रेनर्स थी और राइडर्स थी, तो उनको एक समझ थी कि औरत को ट्रेन कैसे करना। और तो उन्होंने मुझे उस लेवल पे ट्रेन किया कि मर्द औरत की बात ही ना रह जाए, सवार हो जाए। तो वो जो ट्रेनिंग थी, मैं कहती हूँ वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, क्योंकि और अभी मैं बस अभी कल ही नेशनल ट्रायल से वापस आई हूँ, तो एक रन में मेरी स्टिरअप निकल गई थी। तो मैंने टांगों में घोड़ा पकड़ा और पैग उठा लिया। तो मुझे फिर मैंने उनका जाके शुक्रिया अदा किया कि वो जो ट्रेनिंग आपने की कि मुझे बैलेंस के लिए, हाँ, तो मैं लड़कियों को बार बार ये कहती हूँ कि आप पहले ना अपनी फाउंडेशन, जो घुड़सवारी की फाउंडेशन है, उस पर मेहनत करें।
پھر آپ کوئی کھیل اٹھا لیں گھڑ سواری کا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. ٹین پیگنگ از اے اسکل آف ٹائمنگ, ایمنگ, اتنا سا پیگ 4 سینٹی میٹر 6 سینٹی میٹر, بیلنس, بالکل ویجیلنس, وہ سب چیزیں ملا کے بھائی آپ کر سکتے ہو, ورنہ تو 1 سیکنڈ سے بھی اسکپ ہوا وہ بالکل. تو میں بہت سی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں جن میں بہت ایمبیشن ہے اس کھیل کو لے کے, لیکن کیونکہ ان کی فاؤنڈیشن کمزور رہ جاتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پرفارمنس سسٹین نہیں کر. اچھا, فاؤنڈیشن کے علاوہ مواقع بھی نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل, میں ادھر اس لیے فار ایگزامپل ہم لیٹس سے ابھی ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, بالکل, تو آپ کو کیا کیا مواقع نظر آتے ہیں؟ آپ لڑکیوں کو گائیڈ کریں, بتائیں ان کو. جی, میں نے تو خاص طور پہ سی ڈی اے سے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور میری ایک اتھارٹی سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ رائڈنگ اسکول جنرلی ہر شہر میں ایک اویلیبل ہونا چاہیے. اٹس اے ویری گڈ اسپورٹ اور اسکل, اور گھوڑا آپ کو بڑا کچھ سکھاتا بھی ہے, بڑی ذمہ داری سکھاتا ہے. تاریخی اسکل بھی ہے نا, تاریخی پرانی چلی جی, صرف تاریخی نہیں, مذہبی بھی ہے, تاریخی بھی ہے. ہم نے یہ زمین فتح ہی گھوڑوں پہ کی تھی. پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہی گھوڑوں کے ذریعے. بالکل, اور ہماری حدیثیں ہیں تا قیامت تک ان کے اوپر رحمت ہے. ہمارے ہر نبی کا شوق رہ چکا ہے. ہماری حضرت عائشہ سے لے کے حضرت ختیجہ, بلکہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی میں ایک عورت تھی جنہوں نے, جو گھڑ سوار تھیں اور وہ تیر اندازی کرتی تھی گھڑ سواری پہ, اور انہوں نے جا کے ایک جنگ میں اپنے بھائی کو ریسکیو کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت سے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ تو بچیوں کے لیے ایک بڑا گریسفل رسپیکٹیبل سپورٹ ہے, اور ہم لوگ یہ دیکھ چکے. میری اپیل ہے تھوڑی سی, میں کافی لوگوں کو انکریج کر رہی ہوں اس سلسلے میں. الحمدللہ 1-2 سال پہلے ہم لوگوں نے ویمن چیپٹر کھولا پاکستان میں پہلی دفعہ. ایکویسٹرین فیڈریشن پاکستان کے انڈر میں ابھی اس کی پہلی فیمیل بورڈ ممبر ہوں. تو ہم لوگوں نے جو کانسٹیٹیوشن بھی بنایا ہے اس میں ہم بہت سالڈ طریقے سے بچوں کی فلاح و بہبودی کے لیے اس کھیل میں ان کو مواقع دینے کے لیے ایک فیئر انوائرمنٹ اپرچونٹی پرووائڈ کرنے کے لیے اس کے لیے کافی کام ہوا ہے. اور میرا یہی تھا, اور ہم سارے جو ای سی ممبرز جنہیں کہتے ہیں ایگزیکٹو ممبرز بورڈ کے بیٹھے ہوئے تھے, ہم لوگوں نے ایک چیز ذہن میں یہی رکھی تھی کہ جی یہ ہمارے لیے نہیں, جو ہمارے بچے ہیں اور جو آگے اولادیں ہیں ان کے لیے ایک ایسی جگہ بن جائے کہ بچیوں کو یہ سوچنا نہ پڑے. آپ انٹرنیشنل پلیئر بھی ہیں, پھر اس کے بعد آپ صرف ایک کام نہیں کرتی, پولو بھی ساتھ کھیلتی ہیں. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم کسی بھی گیم کو دیکھ لینا, ساتھ ساتھ خواتین پیرالل گرو کر رہی ہوتی ہیں, تو یہاں پہ بھی اسی طرح کی گروتھ ہے خواتین کی کہ ابھی بہت پیچھے ہیں؟ پولو تو ابھی نہیں, میں اتنا کھیلتی, بس وہ رائڈنگ اسکول تک ہی ہے ٹریننگ. وہ میں پولو کے گھوڑے پھیرتی ہوں کیونکہ میرے جو استاد ہیں وہ پولو پلیئر ہے, تو ان کے سارے گھوڑے, اور وہ بہت ذرا ایکسٹرا جان والے گھوڑے ہوتے ہیں, تگڑے گھوڑے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پیرالل اس لیے لینا چاہیے. اب میں آئی ڈیڈ دا گولڈ چرچ انٹرنیشنل کورس, اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے ایک فیلڈ اپنی چن لی ہے تو آپ کو بالکل 100% فلی اویئر ہونا چاہیے اس چیز. آپ کو اپنے لاز پتہ ہونے چاہیے, اپنے رولز پتہ ہونے چاہیے, آپ کو انٹرنیشنل لوکل اسٹینڈنگ پتہ ہونی چاہیے, آپ کو لوگ فیلڈ میں سلام دعا رکھنی چاہیے کیونکہ یہ مردوں کی فیلڈ ہے. تو اور میں ہمیشہ بچیوں کو کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کوئی نیا ماحول نہیں بنا رہی, یہ جو نیزہ بازی کا ماحول ہے پاکستان میں بڑا قدیم ہے, اور جو مرد ہے وہ نسل در نسل نیزہ بازی میں آ رہے ہیں, گھوڑے. تو میں ہمیشہ بچیوں کو کہتی ہوں کہ آپ ان کی ثقافت کا, ان کے کلچر کا احترام کریں. اگر آپ میلوں پہ جاتی ہیں تو آپ جس طرح وہ انہوں نے مینٹین کیا ہوا ایک ڈیکورم, آپ اس کی ریسپیکٹ کریں اور جا کے سیکھیں ان سے. ابھی مقابلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سیکھیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی ایک کلچر میں ہے کہ مرد ورسز عورت بڑی جلدی ہو جاتا ہے. میں نے جتنے لوگوں سے ڈیل کیا مجھے بڑی سپورٹ ملی ہے, اور بڑے اچھے ڈیسنٹ لوگ اس فیلڈ میں ملے ہیں. ان سے آپ کا سیکھنا بنتا ہے ابھی, کیونکہ ہم نئے ہیں اس فیلڈ میں. تو وہ بڑا کچھ سکھاتے ہیں کہ وہ انڈر پریشر کیسے ہے, ان کی ٹیکنیکس کیسی ہے, وہ گھوڑے کیسے کرتے ہیں. خاص طور پہ جو مجھے پسند آتا ہے کہ میلے کے بعد میں دیکھتی ہوں اکثر بچیاں گھوڑے سے اتر کے چلی جاتی ہیں. مرد جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو لے کے جاتا ہے, اس کو نہلاتا ہے, دھلاتا ہے, اس کے پیر چیک کرتا ہے کہ پیر تو نہیں سوج گئے, کوئی انجری تو نہیں ہوگی. میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں اس چیز کو بھی اون کریں کہ انڈرسٹینڈ کریں the kind of the bond that you have to have with your اگر آپ ڈرائیور ہیں اور آپ کو ٹائر بھی نہیں چینج کرنا آتا یا انجن کا بھی نہیں پتا تو کمپرومائز ہو جاتا ہے آپ کا. اور یہ جس طرح نمرا کی انجری ہوئی, کبھی آپ کو بھی انجری ہوئی؟ واقعہ ایسا ہے؟ انجریاں دیکھیں ہوتی رہتی ہیں, کیونکہ
अनलाइक एनी मोटर व्हीकल घोड़े का अपना दिमाग है यस और अपनी पर्सनालिटी। अच्छा सीधे लेके जाना है तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, पहले लेफ्ट होता है। देखिए घोड़े की बड़ी ट्रेनिंग होती है। हम जब मेरे जो उस्ताद हैं वो जब अब तो मैं उस्ताद कम और टीम प्लेयर और दोस्त ज़्यादा हैं, उनसे के साथ जब हम कच्चे से घोड़े लाते हैं ना तो उनकी कम से कम 3 से 6 महीने ट्रेनिंग होती है। अच्छा। उसको कहते हैं मुंह बनाना। घोड़ा आराम से आपकी टांगों में दब के उसे समझ आ रही है कि या रुकना है या चलना है, उसको फॉरवर्ड सिखाते हैं, लेफ्ट राइट सिखाते हैं। तो अगर आपको घोड़ा अच्छा मिला है जो अच्छा ट्रेंड है, उस पर आपको इंजरी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर कोई मुश्किल घोड़ा है जिसकी ट्रेनिंग कंफ्यूजन रही है उसको ट्रेनिंग में कि कभी कोई कुछ सिखा रहा है कभी कुछ, लेकिन घोड़ा भी अगर अनट्रेन हो और राइडर भी अनट्रेन हो तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए मैं ये कहूंगी मुझे हमेशा ये रिकमेंडेशन मिली है कि कोई अक्लमंदी नहीं है गंदे घोड़े के ऊपर बैठ के अपने आप को प्रूव करने की। आप जब सीख रहे हैं और आप जब प्रैक्टिस मेंटेन करें, जैसे अगर मैं सुबह सुबह जाती हूँ तो वो कोशिश करते हैं कि जी दिन का आगाज अच्छे घोड़ों से हो, तो मेरे लिए अच्छे घोड़े लाइनअप होते हैं कि आप अपना बॉडी मूवमेंट वापस लाएं, कॉन्फिडेंस वापस लाएं। फिर शाम को मिलते हैं डिफिकल्ट घोड़े कि अब होशियार, बिकॉज वो भी सीखना जरूरी है। Yes. कि अगर घोड़ा अपना दिमाग करता है तो आपने उससे कैसे कम्युनिकेट करना। और बहुत दफा मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे इंस्टाग्राम पे भी एक वीडियो कि मैं रन करने लगी और घोड़े ने अड़ गया और उसने कहा कि मैं तो नहीं जा रहा। तो वो रादर अब आम सिनेरियोज में जो लोग करते हैं वो एम्बैरेसमेंट फील करते हैं और एक ईगो का स्पर्ट जाता है। तो मुझे जो सिखाया गया था वो ये था कि देखो उसने कुछ महसूस किया है, उससे प्यार करो, उससे बात करो, थोड़ा खींचो पर फिर थोड़ा पूछो कि क्या मसला है। मैंने उसको लाड किया, प्यार किया, समझाया कि सब ठीक है, एक और दफा ट्राई करते हैं। और मैंने क्योंकि उसको खींचा हुआ था तो मैंने उसको रिलीज किया। लोग उल्टा करते हैं, जब घोड़ा ज्यादा मस्ती करता है तो ज्यादा खींचते हैं। यस तो वो लेकिन मैं ये नहीं कह रही है हर घोड़े पे काम आता है, लेकिन आपको एक विद प्रैक्टिस आप डिफरेंट घोड़े जब आप ट्राई करते हैं तो आपको पता चल जाता है इससे मैंने ये लाड का है या सख्ती का है या किसका है। ओके तो उस चीज आपका रिश्ता बन जाता है, साइकी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये है कि आप अपना पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और जब आपका उस्ताद को लगे कि आपकी सीट और आपकी टांगों में, मैंने जितनी डांट खाई है, टांगों में जान डालें, टांगों में जान डालें, क्योंकि घोड़े के ऊपर जो ग्रिप है वो आपकी बड़ी मैटर करती है। तो उसमें जब उस्ताद कॉन्फिडेंट होगा तो आपको खुद ही एक चैलेंजिंग घोड़ा देगा, क्योंकि अगर उसने आपको घुड़सवार बनाना है तो फिर ऑफ कोर्स उसने आपको सारे स्किल्स आहिस्ता दूसरा निम्रा आपके लिए ये है कि आपने घबराना नहीं है, खान साहब ये कहते हैं। जी, और दूसरा ये अल्लाह का शुक्र है मैं कभी भी नहीं घबराती। जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर वो अगर उसके सामने आप एक्सीडेंट कर दें और मेरी इंजरी राइडिंग में नहीं आई, आप पक्के ड्राइवर बन गए। नहीं मेरी इंजरी राइडिंग में तो आई नहीं। गिरेंगे तो असली घुड़सवार, असली ड्राइवर अब बनी है, घुड़सवार अब बनी है। अच्छा मेरे जो मेंटोर है उन्होंने एकदम से यही कहा अब आप राइडर बनेंगे। बिल्कुल। और मेरा तो राइडिंग के दौरान हुआ नहीं, आई वाज हगिंग हिम और मेरी अपनी बेवकूफी की वजह से उसका पैर। मैं कहती हूँ आप अपने सब्जेक्ट को थोड़ा पहचानें। घोड़ा जो है वो एक हर्ड एनिमल है। यस अगर इनको आप वाइल्ड में छोड़ें तो 6 फुट दूर अपने दूसरे घोड़े की घबराहट पहचान लेता है, खतरा पहचान लेता है। तो अगर वो खड़ा तो आप तो उससे 1 इंच ऊपर नहीं है। तो अगर आप घबरा रहे हैं वो सब फेस कर रहे हैं, अगर आप डरे में हैं वो महसूस कर रहे हैं। हमने बहुत से घोड़े ऐसे देखे हैं जो बच्चियां शुरू में डरी होती हैं उनको वो लेके भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सवार खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो मुझे नहीं हैंडल करना। बड़ा ज़हीन एक जानवर भी है, बहुत ज़हीन। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर घबराहट है तो जस्ट ईज इट आउट। उसके साथ आप देखें फौरन काठी पे ना चढ़े। मेरे अभी तक एक तरीका है कि मैं जाके अपना हाथ देती हूँ कि देखो मैं सेफ so that they can feel your skin. नहीं कि मैं सेफ हूँ, तो मैं मुझसे कोई खतरा नहीं है। फिर मैं उसको प्यार करूंगी, मैं थोड़ा सा घास खिलाऊंगी, लेके पकड़ के वॉक करूंगी, उसकी आंखें नरमी आएगी, चेहरे पे नरमी आएगी। आप आइए हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, लेकिन आपने जितना खूबसूरती से तमाम चीजों की मंजर कशी की ना, मुझे लगता है कि मुझे भी घुड़सवारी की तरफ जाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी उरूज की, एंड आई विल स्टिल गो फॉर हॉर्स राइडिंग। आई विल स्टिल गो। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। ये सेगमेंट ऐसा है जो कि आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, और आप इस पे हमें फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं। कुछ ही देर में हमारे फ़ोन कॉल्स आपके सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान में नफ्सियाती मसाइल की बात की जाए तो नफ्सियाती मसाइल के शिकार लोगों की तादाद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तक पहुँच चुकी है। वजारत सेहत की जानिब से कौमी असम्बली में
پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں نفسیاتی مسائل کے شکار افراد کی تعداد 8 کروڑ سے زائد ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ذہنی بیماری کی کئی اقسام ہیں، جس میں ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے اور اس طرح کی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں۔ اور دوسری جانب اگر طبی ماہرین کی بات کی جائے تو ان کا ماننا ہے کہ دماغی بیماریاں، ڈپریشن ہو جائے، جس طرح کی بیماریاں ہیں، یہ مبتلا افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جس کی بنیادی وجوہات میں گھریلو اور معاشی حالات کے ساتھ ساتھ والدین کی عدم توجہ بھی شامل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ان اسٹوڈیو سائیکالوجسٹ حیدر زمان صاحب نے۔ حیدر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا اعداد و شمار پیش ہوئے ہماری نیشنل اسمبلی میں کہ جو تناؤ کا شکار لوگ ہیں، ذہنی بیماریوں کا جو شکار لوگ ہیں، اس کا ایک نمبر بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیا وجہ لگتی ہے؟ میرے خیال میں یہ 8 کروڑ بھی کم ہے، اچھا، یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ اچھا، وجہ کیا؟ وجہ دیکھیں، آپ کے اگر ہم سائیکو تھراپی کو دیکھیں یا آپ کسی بھی سائیکو تھراپی ادارے میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو اس کے 3 نام ملیں گے، بایو، سائیکو، سوشل۔ اچھا، سو دیر آر بیسیکلی 3 ریزن، بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اینڈ سوشل۔ اوکے، صحیح۔ اب ہماری ماشاءاللہ سے بایولوجیکل جو ریزنز ہے، ہم اپنی صحت کا کتنا خیال رکھتے ہیں، سائیکولوجیکل کو تو چھوڑے، سوشل ایشوز آپ یقین نہیں کریں گے کہ 1951 میں نیون فسٹنگر اور کال سمتھ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا 60 لوگوں کے اوپر۔ اچھا، وہ تھا، انہوں نے 2020 کے 3 گروپس لیے۔ گروپ اے کو کہا کہ آپ نے ایک بورنگ ایکٹیویٹی کرنی ہے اور ساتھ میں آپ نے جھوٹ بولنا ہے۔ تو گروپ اے نے وہی ایکٹیویٹی کی اور ساتھ میں جھوٹ بولا نیکسٹ گروپ کو کہ یار ایکٹیویٹی بڑی مزیدار تھی۔ اس کے ریوارڈ میں اس گروپ کو ملا $1۔ اچھا، گروپ بی کی جب باری آئی تو اسے بھی وہی سیم ایکٹیویٹی کرنے کو کہا، بورنگ ایکٹیویٹی تھی، اور ساتھ میں جھوٹ بولنے کو بھی کہا گیا کہ یار آپ نے آنے والے گروپ کو بولنا ہے کہ یار ایکٹیویٹی بڑی مزیدار تھی۔ اس کے عوض انہیں $20 دیے گئے۔ گروپ سی، جسے ہم کنٹرول گروپ کہتے ہیں، انہیں ایکٹیویٹی تو دی گئی لیکن جھوٹ بولنے کو نہیں کہا گیا، اور انہیں جو ریوارڈ ملا وہ 0 تھا۔ اب اس ایکسپیریمنٹ کے ریزلٹ انبیلیویبل تھے۔ جس گروپ کو $0 دیے گئے ان سے پوچھا گیا کہ یار ایکٹیویٹی کیسی تھی، وہ کہتی بورنگ ہے۔ جس گروپ کو $20 دیے گئے تھے ایکٹیویٹی پلس جھوٹ، ان سے کہا گیا تھا کہ یار ایکٹیویٹی کیسی تھی، تو انہوں نے کہا یار ایکٹیویٹی تو بورنگ تھی لیکن $20 مل رہے تھے۔ جو انبیلیویبل رزلٹ تھا وہ تھا گروپ نمبر فرسٹ، ان کو $1 مل رہا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ یار آپ کو یہ ایکٹیویٹی کیسی لگی؟ انہوں نے کہا یار ایکٹیویٹی تو ہمیں بڑی مزیدار لگی، آپ نے خواہ ہمیں جھوٹ بولنے کو کہا گیا۔ دیکھیں ان کا وہاں پہ ایٹیٹیوڈ چینج کیوں ہو گیا۔ دیکھیں جب ریوارڈ کم ملتا ہے تو ہیومن مائنڈ کے لیے ریزن بہت چھوٹا بن جاتا ہے، تو ہیومن مائنڈ کیا کر دیتا ہے، اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر دیتا ہے، اپنے بلیفز چینج کر دیتے۔ دیکھیں ایک ہے ہماری پرسیپشن، the knowledge that we gain through our senses, whether it is our sense of sight, sense of hear, sense of touch، یہ جو نالج ہم گین کرتے ہیں یہ پرسیپشن ہے، اور یہ مائنڈ کے ہم 2 کنٹینرز میں رکھتے ہیں، ایک کو لائک کرتے ہیں اور ایک کو ڈس لائک کرتے ہیں۔ ہمارا لائکنگ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ لو، رسپیکٹ، صحیح، کیریئر، گروتھ، یہ وہ بلیفز ہیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ڈس لائک کیا ہوتے ہیں؟ نفرت، جی صحیح، گالی، ظلم، بالکل ایسے۔ اچھا ہمارے ساتھ ساتھ کالرز بھی آ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا۔ پہلے کالر ہے جی جمشید لاہور سے ہمارے ساتھ۔ جی جمشید بتائیے گا۔ لائن ڈراپ۔ جی سارا ہمارے ساتھ موجود ہیں دیپال پور سے۔ سارا آپ پوچھیے گا، کیا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے؟ سر میں نے یہ سوال کرنا ہے، یہ سوال اس بارے ٹاپک تو نہیں ہے، جو ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کے تھرو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ ان لوگوں تک آپ پلیز پیغام پہنچا دیں، دیپال پور کے یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں نا، بینک جو چھوٹے پیمانے پر قرضہ دیتے ہیں خواتین۔ ٹھیک، چلیں جی، آف ٹاپک بات نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے آپ ٹاپک سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور کیجیے گا۔ تو وہ بلیفز جو ہمارے ڈس لائکنگ میں پڑے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے نفرت، بے روزگاری، غربت، بدتمیزی، گالی گلوچ، ظلم وغیرہ، یہ ہمارے ڈس لائکنگ میں پڑے۔ جب آپ کا معاشی بحران سے سامنا ہو جاتا ہے تو آپ کے کچھ بلیف ڈس لائکنگ سے اٹھ کے لائکنگ میں چلے جاتے ہیں اور لائکنگ سے اٹھ کے ڈس لائکنگ میں چلے جاتے ہیں۔ تو
یہ جو اگر آپ دیکھیں تو معاشرے کا ظالم انسان وہ معاشرے کا بے روزگار نہیں ہوتا, وہ معاشرے کا بلینئر بھی نہیں ہوتا. دیٹ از اے مڈل کلاس. صحیح, مڈل کلاس مینز وہ جو ایوریجلی کما رہے ہیں. اب اگر موجودہ حالات دیکھیں پاکستان کے, اس میں اکانومی ہماری گر رہی ہے, تو اس وجہ سے کوگنیٹو ڈیزوننس اسے کہتے ہیں, یہ بڑھ رہی ہے ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم, یہ بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں گے نا کہ آفس کا معاملہ ہوتا ہے, باس نے ایک امپلائی پہ غصہ کیا, امپلائی سر جھکا کے کھڑا ہے, وہ جیسے ہی گھر جاتا ہے نا تو اس کا بچہ جب معمولی سی شرارت بھی کرتا ہے مارنا پیٹنا شروع, تو وہ اپنا غصہ ادھر ہی نکال دیتا ہے. محاورہ بولتے ہیں دکھ اور دارو اور جی, اور پھر اس کے لیے محاورہ بولتے ہیں دکھ اور دارو اور نہیں. اس کو آپ کو پتہ ہے آئی لینڈ کی آبادی آج سے تقریباً میں 4 سال پہلے ایک ٹریننگ سیشن میں تھا ڈاکٹر طاہر خلیلی کے ساتھ, تو اس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ یار آئی لینڈ کی آبادی وہ ہے 4 ملین, اور یہاں پہ ڈرگ ایڈکٹس 6 ملین سے بڑھ گئے ہیں. ذرا سوچیں نا کہ آئی لینڈ کی آبادی سے زیادہ ادھر ہمارے سبسٹانس انڈیوس سائیکوسس کے مریض پڑ رہے ہیں. مطلب وہ ڈرگ ایڈکٹس جو آئس کا نشہ کرتے ہیں, جو ہیروئن کا نشہ. مجھے پریسائسلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو اتنے زیادہ 8 کروڑ لوگ ہیں نفسیاتی مرض کا شکار ہیں, اس کی وجہ کیا ہے پریسائسلی مجھے تھوڑا سا بتا دیں. اس کی وجہ سر 3 ہے. میں نے آپ کو بتایا, نمبر 1 بایولوجیکل, ٹھیک ہے, صحیح, سائیکولوجیکل اینڈ سوشل, ٹھیک ہو گیا, صحیح, یہ سارے انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر آپ کی سوشیو اکنامک کنڈیشن ڈاؤن ہے یہ وجہ بھی بن سکتی ہے, تو آپ پھر کیا کرو گے, یا تو آپ سائیکولوجیکلی ڈپریشن کی طرف جاؤ گے, یا پھر آپ کوئی نہ کوئی سبسٹانس انڈیوس کرو گے. سبسٹانس انڈیوس مینز آپ چرس, نسوار, سگریٹ, آئس, اس کی طرف جاؤ گے, تو اس کی وجہ سے آپ کو ٹیمپرری طور پہ کچھ ریلیف ملے گا. اور سب سے بڑا آپ کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, سٹگما. اگر میں کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جاؤں گا تو جو میرے جاننے والے ہیں وہ کہیں گے یار اس کا یہاں پہ نٹ ٹیلا ہے, وہ پھر مجھے اس طرح ٹریٹ کرے گا کہ یار میں ایک ذہنی مریض ہوں. حالانکہ یہ جو ایشوز ہیں یہ تقریباً ہر انسان کو ہوتے ہیں, نارمل لائف میں یہ آتا ہے. جی, اور دوسری بات یہ اویئرنیس نہیں ہے. صحیح, اگر کسی گھر میں ڈپریشن کا پیشنٹ پیدا ہو گیا تو اس کے اپنی لوگ کہیں گے یار یہ نخرہ کر رہا ہے, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا, کل تک تو ٹھیک تھا. حالانکہ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے, نہیں, ان کو اس کی کیئر کرنی چاہیے. وہ کیسے اس کی کیئر کر سکتے ہیں, کیسے مدد حاصل کی جا سکتی ہے, خاص طور پہ قریبی لوگوں سے. اچھا دیکھیں, آپ نے اگر آپ کا کوئی اپنا ہے تو فرسٹ سمپٹم جو آپ نے دیکھنی ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کا کوئی عزیز ہے, آپ نے سب سے پہلے اس کی خوراک کو دیکھنا ہے کہ کیا اس کی خوراک میں کمی تو نہیں آ رہی. بھوک اگر اس کی خوراک میں کمی آ رہی ہے تو آپ کو پھر تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا. خوراک کی کمی کے بعد پھر آپ نے اس کا ویٹ دیکھنا ہے ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم, کیا اس کا ویٹ کم ہو رہا ہے یا بہت زیادہ ہو رہا ہے. کم ہونا یہ انوریکسیا نرویسا کی طرف اشارہ ہے, اور زیادہ ہونا یہ بولیمیا نرویسا کی طرف اشارہ. تیسری چیز, دونوں خطرناک ہے سر. تیسری جو چیز ہے وہ ہے اس کی نیند. نیند کا نہ آنا یا بہت زیادہ سونا, اور بہت زیادہ سونے کے بعد بھی اٹھ کے کہنا کہ یار مجھے سکون نہیں ملا. تو یہ جو علامات ہیں, دیکھیں مجھے آپ کی یاد آ گئی. نہیں, یہاں پہ جو دیکھنے والے ہیں پلیز, شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہوں, پلیز میری مدد کیجیے. اچھا, سیریس ایک چیز ہے, جب بھی آپ اپنے چوٹوں میں ابھی جو میں علامات بولنے جا رہا ہوں یہ فائنڈ آؤٹ کر لینا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ یا بچی. اچھا, یہ سب کے سب ہونے چاہیے یا کوئی ایک ہونی چاہیے؟ کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے. لیٹ می فنش فرسٹ. اوکے, یہ جو علامات ابھی میں بتانے جا رہا ہوں نا, اس کو نوٹ کرے اور اس کو اپنے بچوں میں دیکھیں. اگر اس میں سے آپ کو نظر آنے لگے, بی الرٹ. فرسٹ دی فرسٹ تھنگ از آپ کے بچے کی بھوک کا ختم ہونا, باتھ روم میں 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم گزارنا, اچھا, آپ کے گھر سے اچانک قیمتی اشیاء کا غائب ہو جانا, یک دم سے آپ کے بچے کے نئے دوست بن جانا. اچھا, اس کی خوراک میں شدید حد تک کمی کا آنا. یہ جب علامات آپ اپنے بچوں میں دیکھ لو تو آپ الرٹ ہو جاؤ, اس نے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سبسٹانس انڈیوس کرنا شروع کر دیے ہیں, اور وہ انیشیل سٹیج کے اوپر ہے. So you have to be very careful, کیونکہ ہمیں پتہ تب چل جاتا ہے جب پانی سر سے اوپر چلا گیا ہوتا ہے, ہم وہ نوٹ ہی نہیں کرتے.
تو جب بھی آپ کا بچہ اس کے یکدم سے نئے دوست بننے لگے, ایک تو وہ دوست ہوتے ہیں نا جو چائلڈ ہوڈ فرینڈز ہوتے ہیں, کالج کے ہوتے ہیں, یونیورسٹی کے ہوتے ہیں, جنہیں سب جانتے ہیں, ایگزیکٹلی یکدم سے نئے دوست کا بن جانا. اچھا, پھر اس آپ کی بھوک انتہائی ختم ہو جانا, یہ علامت, یہ تو بچوں کی آپ نے بتا دی, بڑوں کے ساتھ بھی یہ بڑوں کی بات. لیٹس سپوز ایک شخص ہے 40-45 سال کا, اس کی عادتیں اگر چینج ہو جاتی ہیں تو وہ بھی مطلب اس وقت میں آپ کو پتہ ہے ایک انٹیلیجنس جو اس میں ہوتی نہیں ہے, اور یکدم وہ انٹیلیجنس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, دیٹ از کالڈ ایز میپ اینڈ اسپیس انٹیلیجنس. میپ اینڈ اسپیس انٹیلیجنس کا میں آپ کو یہ بتاؤں, اگر یہاں سے میں کسی ہیروئن ایڈکٹ بندے کو اٹھا کے کراچی میں لے جاؤں اور ایک انجانی جگہ پہ میں اس کو چھوڑ دوں, ود ان 45 منٹس وہ یہ پتہ کر لے گا کہ یار ہیروئن اس علاقے میں کون بیچتا ہے, کہاں سے ملے گی اور کون کون سا راستہ جاتا ہے. 45 منٹ کے اندر وہ سارا کچھ پتہ کر لیتا ہے. اس کے اندر میپ اینڈ اسپیس انٹیلیجنس اتنی حد تک بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر ایڈکشن ہے نا, اور اس کا مائنڈ اس کو اسی کی طرف لے کے جا رہا ہے, اسی کی طرف لے کے جائے گا. ہمیں اور آپ کو پتہ کیوں نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو دیٹ ایڈکشن. حسنین کو تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہے شاید. نہیں, استغفر اللہ, مجھے کیوں ہے یار, مذاق تھا آپ کیوں یار, نہیں مذاق تھا. تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں نے علامات بولی ہیں, پلیز اگر آپ والدین ہیں اور سن رہے ہیں تو ان علامات کو آپ سیریس کنسیڈر کریں, اور جیسے ہی یہ علامات آپ کی طرف آ جائیں یا آپ نوٹ کر لو. اس میں جو امپورٹنٹ جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ سلیپنگ پیٹرن. کبھی کبھی انسان جو ہے وہ صبح کے 4 بجے اٹھ جاتا ہے اور کبھی کبھی 3 سے 4 بجے تک دن کے وہ سویا رہتا ہے. یہ جو سلیپ ڈس آرڈر, یہ پیٹرن میں جو ڈس آرڈر آ جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یار اس نے سبسٹانس انڈیوس کرنا شروع کر دیا. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ آئس بھی ہو سکتی ہے, وہ کینیبس بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اچھا, دوسری ایک اور چیز, باتھ روم میں زیادہ ٹائم گزارنا. ایک عام انسان باتھ روم میں 10, 15, 20, بہت زیادہ وہ 30 منٹ گزار لیتا ہے. ایسا بندہ باتھ روم میں 1 سے 2 گھنٹے تک گزار دیتا ہے. اور یہ علامت جو ہے یہ عام طور پہ نظر آ جاتی ہے. ٹھیک, یہ واش روم میں جا کے نشہ کرتے ہیں یا نہیں, دیکھیں جب ایک انسان فار دا فرسٹ ٹائم کچھ انڈیوس کر جاتا ہے تو وہ یوں سمجھ لے کہ مینیا کی طرف انیشلی جاتا ہے, صحیح, اس کا برین جو ہے وہ ڈوپامین ایڈکٹ ہو جاتا ہے. ہاں جی. تو جو ڈوپامین کی جو عام, دیکھیں ابھی میں آپ کو لطیفہ سناؤں اور آپ ہنسنے لگو, تو یوں سمجھ لے کہ آپ کے برین نے بہت کم تعداد میں ڈوپامین سیکریٹ کرنا شروع کر دیا ہے, صحیح. یا آپ اس طرح کر لو کہ when you see your loved ones, جس انسان سے آپ محبت کرتے ہو اچانک سامنے آ جائے. میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں, اگر ڈوپامین کا ہم درجن لے لے تو یوں سمجھ لے کہ آپ کو 1 درجن ڈوپامین ملا. لیکن اگر آپ ایک شوٹ لگاتے ہو چرس کا, ہیروئن کا یا کچھ کا, اور آپ کو 100 ڈزن ڈوپامین ملے تو you'll prefer doing that. تو یہ صرف اچھا اس کو اس طرح نہیں لیتی, یہ میں نے آپ کے سمجھانے کے لیے سے بولا. منٹ چل رہے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نفسیات کے مریض ہیں جو 8 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں, آپ تو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں, ان کو کم کرنے کے لیے اگر آخری 1-2 منٹ میں آپ کچھ سجیشنز دے دیں. اچھا, نفسیاتی مریض جب بھی آپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے نا تو یہ زکام سے تیز نفسیاتی امراض پھیلتے ہیں. اچھا, فار ایگزامپل میرے گھر میں ایک نفسیاتی مریض اگر پیدا ہو گیا نا تو اس کی ٹھیک ہوتے ہوتے وہ اپنے ساتھ 10 اور کو پیدا کر لیتا ہے. اوکے, دیکھیں فار ایگزامپل میں آپ کا بیٹا ہوں اور میں نے ایسی اوٹ پٹانگ پھینکنا شروع کر دی, نقصان ہوتا ہے. تو آپ کو سٹریس لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو جب آپ کا وہی سٹریس جب پیک پر پہنچے گا نا تو آپ خود بھی انزائٹی کے پیشنٹ بن جاتے ہیں. صحیح. تو یہ جو ہے دیکھیں, سم ٹائم ڈپریشن اینڈ انزائٹی ارائز ایز اے ڈیزیز, یہ بیماری کے طور پہ بھی آ جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ علامت کے طور پہ بھی آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی کڈنیز میں پرابلم, کڈنیز کے پرابلم میں جو انیشیلی آپ کو جو چیز دیکھنے کو ملے گی وہ انزائٹی ملے گی, بندہ اینشیس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, وقت ختم ہو رہا ہے, جلدی سے اگر آپ فائنڈ اپ کر دیں. اچھا, ڈپریشن, بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ میں ڈپریشن آتا ہے, اور بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ میں انزائٹی ہے. یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ بہت ساری ڈیزیزیں ایسی ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس میں ڈپریشن آتا ہے, اور خواتین و حضرات ڈپریشن اتنی زیادہ خطرناک ہے جس سے ہمیں میرا خیال ہے کیئر ضرور کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہاں پہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.